बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह पाक ये सुबह सबके लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए और यूं ही हमारी सारी जिंदगी सआदतों और नेकियों में बसर हो जाए, आमीन। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्माउ सलाता अहले मोहब्बती व आरिफुहुम, कि मैं अपने अहले मोहब्बत का दुरूद सुनता भी हूँ, उन्हें पहचानता भी हूँ। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी ये हदीस मुबारक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब कोई उम्मती प्यार से मोहब्बत के साथ दुरूद भेजता है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों का दुरूद सुनते हैं और अपने गुलामों को पहचानते हैं। अल्लाह करे कि जब जब हमें दुरूद पाक पढ़ने का मौका मिले, हम मोहब्बत और अकीदत के साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ा करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक ने कितना बड़ा एहसान हम पर यह फरमाया कि हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हर उम्मती, हुजूर का हर उम्मती, हर मुसलमान, हर आशिक रसूल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करता है। जब वो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में सुनता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यूं यूं कुफार ने तकालीफ दी, तो एक मुसलमान का दिल रंजीदा होता है, परेशान होता है। आज भी एक वाकया मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के की हयात में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक यहूदी ने, उसकी बेटियों ने मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। उसका असर हुजूर की ज़ाहरी बदन पर हुआ, कल्ब मुबारक पर, दिमाग शरीफ पर कोई असर नहीं हुआ, अलबत्ता ज़ाहरी बदन पर असर उसका ज़रूर हुआ। चंद दिन गुजरे तो हज़रत जिब्रील अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां यहूदी ने आप पर जादू किया है और जादू का जो सामान है फलां कुएं में दफन किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम को भेजा कि आप जाएं और वो लेकर आए जो चीज़ें जिस पे जादू पढ़ा गया है। मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम जाते हैं, उस कुएं का पानी निकालते हैं। एक पत्थर के नीचे कुछ सामान है और वहाँ पर वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। खजूर की छाल है, चंद चीज़ें, एक मोम से बनाया हुआ पुतला है कि जिसमें 11 सुइयां डाली गई हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर हाजिर हो गए। इधर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी हुजूर की बारगाह में सूरह फलक और सूरह नास लेकर हाजिर होते हैं। सूरह फलक और सूरह नास को मिलाएं तो इसकी भी 11 ही आयात बनती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तिलावत फरमाई और यूं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी बदन पर जो जादू का असर था वो ख़त्म हुआ। मदनी चैनल के नाज़रीन, यकीनन आज ये बात हकीकत है कि आज के दौर में भी लोग इंतकाम लेने के लिए जादू करते हैं। एक दूसरे पर माज़अल्लाह जादू कर देने से दिल को तस्कीन हो रही होती है कि चलें जादू कर देंगे, सामने वाले की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, परेशान कर देंगे। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये बड़ा एक हुस्सास मामला है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती अपने ही मुसलमान पर, अपने ही प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती पर कुछ जादू करे, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और फिर जादू के हवाले से शरीयत मुताहरा के अहकाम क्या हैं। जी हाँ, आज के इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम जादू के हवाले से अहकाम भी सीखने की कोशिश करेंगे कि शरीयत मुताहरा में इसका हुक्म क्या है। फिर जादू पर एतकाद रखना इस किस हद तक ज़रूरी है, क्या जादू की कोई हकीकत है या लोगों की बातें हैं। फिर अगर जादू की हकीकत है
اور یقیناً ہے اس کا پھر اثر کس کس انداز میں ہو سکتا ہے، کہاں تک ہوتا ہے، اور پھر کاٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ آج آپ کو پریکٹیکل کر کے بتائیں گے کہ جادو کا توڑ کیسے ہوتا ہے، کس طرح آپ گھر بیٹھے بھی جادو کا توڑ کر سکتے ہیں، جادو کی کاٹ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اگر کسی پر کوئی علامات ظاہر ہوں اور اسے معلوم ہو کہ جادو ہو چکا ہے، اب کیا کرے گا؟ انشاءاللہ آج کی اس پروگرام میں ہم پریکٹیکل کر کے بتائیں گے کہ جادو کا توڑ کس طرح کیا جاتا ہے۔ بہرحال آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، جادو کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں ضرور کالز کیجئے، آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج مفتی کفیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اگر کوئی شرعی سوال بھی ہوتا ہے ٹاپک کے حوالے سے، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سوالات لے لیں، اگر کوئی سوال کرنا چاہے آپ ضرور سوال کیجئے، انشاءاللہ مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لیں گے، آپ کے ایس ایم ایس بھی لیں گے، آپ کے کمنٹس بھی لیں گے۔ اگر آپ فیس بک کے ناظرین ہیں تو مدنی چینل لائیو پیج دعوت اسلامی کا الحمدللہ یہ ہمارا پیج ہے، آپ اس پر وزٹ کیجئے۔ مدنی چینل کے اس آفیشیل جو ہمارا پیج ہے وہاں جا کر آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی ضرور لیا جائے گا۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ پیغام میں قرآن سیگمنٹ ہوگا، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے، پھر انشاءاللہ ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا جادو۔ میں مبلغین کو دعوت دوں گا، انشاءاللہ سب سے پہلے مفتی کفیل صاحب کو عرض کریں گے کہ انشاءاللہ مفتی صاحب کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ہم مفتی صاحب کی باتیں بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے مفتی صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، مرحبا مفتی۔ جی جزاک اللہ۔ سید ظہور الحسن شاہ صاحب، ماشاءاللہ، کیسے ہیں؟ مرحبا۔ فیضیاب بھائی کی بھی آج انشاءاللہ زیارت بھی کریں گے، ان سے کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں فیضیاب بھائی؟ ماشاءاللہ، مرحبا۔ اور کچھ ہی دیر میں مدنی چینل کے ناظرین آپ جنید بھائی کی بھی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے جنید بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، آج ہمیں بہت سی معلومات بھی ملے گی، شرعی مسائل کا حل بھی ملے گا، اور روحانی جو مسائل ہیں، جو روحانی مسائل درپیش ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کا حل بھی ہم جنید بھائی سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ساتھ جڑے رہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو تو جو جلدی کر کے 2 دن میں منا سے چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ بشارت پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں حج کے متعلق احکام دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، گنتی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ گنتی کے دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، اور ذکر اللہ سے نمازوں کے بعد اور جمرات کی رمی کے وقت تکبیر کہنا مراد ہے، اور اس حکم سے مراد یہ ہے کہ منا میں قیام کے دوران اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو۔
نمبر 2، جو جلدی کر کے 10 ذوالحجہ کے بعد 2 دن میں یعنی 12 ذوالحجہ کو منا سے چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ 10، 11، 12 اور 13 ذوالحجہ ان 4 دنوں میں منا میں جمرات پر رمی کی جاتی ہے۔ 10 تاریخ کو صرف ایک جمرہ کی اور بقیہ تاریخوں میں تینوں جمرات کی۔ 13 تاریخ کو بھی رمی تو ہے، لیکن اگر کوئی شخص 12 تاریخ کی رمی کر کے منا سے واپس آ جائے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اگرچہ 13 کو رمی کر کے واپس آنا افضل ہے۔ نمبر 3، فرمایا کہ تم تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اپنی قبروں سے اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ آخرت کی یہ فکر تقوی کے حصول کا بنیادی ذریعہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اخنس بن شریک منافق بارگاہ رسالت میں بیٹھ کر بڑی بڑی میٹھی باتیں کرتا ہے اور اپنے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے پر قسمیں کھاتا ہے، لیکن در پردہ فساد انگیزی میں مصروف رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک بار اس نے مسلمانوں کے مویشی ہلاک کر دیے، ان کی کھیتیوں کو جلا دیا۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ ظاہری طور پر بڑی اچھی باتیں کرتا ہے اور دل میں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہونے پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے اور قسمیں کھاتا ہے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ درس: آج کل بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ظاہراً بڑی عاجزی اور نرمی والی باتیں کرتے ہیں، لیکن در پردہ دین کے مسائل یا خاندانوں میں فساد پھیلانے اور ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہ منافق کی نشانی ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ جب وہ منافق پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ رشتہ داریاں توڑ کر اور مسلمانوں کا خون بہا کر زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے۔ فساد پھیلانا حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کو فساد ہرگز پسند نہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کلام سنتے ہیں، فیضیاب بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کلام کے بعد انشاءاللہ ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ جی۔ سرور کہوں کے مالک
کہوں تجھے صبح وطن پہ شام غریب واگدوں شرف صبح وطن پہ شام غریب واگدوں شرف بے کس نواز گیسو والا کہوں تجھے بے کس نواز گیسو والا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسے میں منور کی تابشیں اللہ اللہ رے تیرے جسے میں منور کی تابشیں اللہ کہوں تجھے اے جانے جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے کہہ لے کہ سب کو چن کے ثنا کی خاموشی کہہ لے کہ سب کو چن چپ ہو رہا ہے کہہ کہ میں کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہے کہہ کہ میں کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط میں سوکھ اس
سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور یوں ہی ہماری ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں، حضور کے ذکر میں، حضور کی باتوں میں اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے بسر ہو جائے. آپ سوچیں نا مدنی چینل کے ناظرین کے جو خوش نصیب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو لیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اداؤں پر عمل کرتے ہیں، ان کی زندگی کتنی پیاری ہوتی ہے. اور حسن ظن بھی یہی، امید بھی یہی، یقین بھی یہی کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانے کے بعد یہ افراد قبر میں بھی چین پائیں گے اور انشاءاللہ کل حشر میں بھی چین اور پھر جنت انشاءاللہ مقدر ہو جائے گی. اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا آسان ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کسی سے انتقام لیتے ہوئے، شریعت کے خلاف معاذ اللہ عمل کرتے ہوئے کسی پر جادو کروا دینا. چونکہ انتقام تو چند انداز میں لیا، مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں کسی سے انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، یا کسی کے سینے میں اگر حسد کی آگ جل رہی ہو تو بڑا آج کل کے زمانے میں یوں کہے کہ لوگوں نے ایک آسان حربہ اس چیز کو بھی اپنا لیا ہے کہ کسی پر جادو کروا دو اور پھر دیکھو کہ اس کا حال کیا ہوتا ہے. کسی کی زندگیوں کے ساتھ کیا کھیلنے والا کبھی خود بھی خوش رہ سکتا ہے، کسی کا چین برباد کر کے کیا یہ بھی کبھی چین میں رہ سکتا ہے؟ کیا کسی کی نیندیں حرام کرنے والا کیا کبھی خود بھی سکون کی نیند سو سکتا ہے؟ کیا کسی کے گھر میں آگ لگانے والا کیا اس کے گھر میں کبھی آگ نہیں لگے گی؟ کیا کسی کو تکلیف دینے والا خود قرار کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ دنیا مکافات عمل ہے. آج اگر کر رہے ہیں کسی سے یوں کسی کا گھیرا تنگ کر رہے ہیں، کسی پر تکلیفیں اور مصیبتوں کے پہاڑ اگر ڈھا رہے ہیں تو یاد رکھیں اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر رب پکڑ بھی فرماتا ہے، اور جب رب پکڑتا ہے پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا. ان بطش ربک لشدید، اس رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ڈریں اس وقت سے کہ وہ رب پکڑ فرما دے. کہیں جب پکڑ ہو گئی تو پھر بڑے بڑے مدنی چینل کے ناظرین کے کرو فر رکھنے والے، اپنے آپ کو بلکہ خدا کہنے والے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے، بڑی بڑی فوجیں، بڑا مال و زر، خزانے، کیا کچھ نہ ہو پاس، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ذلت و رسوائی کی موت مرتے ہیں کیونکہ رب نے پکڑ فرمائی ہے. تو یہ ان لوگوں کے پرانے افراد کے، پرانے لوگوں کے قصے ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے. قرآن پاک بار بار ایسے افراد کے قصے، واقعات پرانی قوموں کے بیان کرتا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں. ہم اس روش کو اختیار نہ کریں کہ جو پرانے لوگوں نے کیے، پرانی قوموں نے کیے اور پھر ان پر عذابات نازل ہوئے. اللہ نہ کرے کہ ایسی روش ہم اختیار کریں. اللہ تعالی ہمیں بچائے. ایسی ہی ایک روش جادو بھی ہے. انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آگے چل کر ہم جادو کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے اور بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کا بھی ہمیں موقع ملے گا. جادو کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ شرعی سوالات بھی ہم مفتی صاحب سے لیں گے. آپ سے البتہ گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے. آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، اگر کسی کلام کی فرمائش کرنی ہے آپ کال کیجیے. آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. مبلغین سے گفتگو کرنا چاہیں، جنید بھائی سے کوئی روحانی علاج لینا چاہیں اور مفتی صاحب سے اگر کوئی شرعی رہنمائی لینا چاہیں تو آج الحمدللہ پروگرام کا یہ خاصہ بھی ہے کہ آج شرعی سوالات بھی لیے جائیں گے اور روحانی سوالات بھی انشاءاللہ ہم لینے کی پوری کوشش کریں گے. تو آپ سے یہ بھی گزارش کریں گے کہ پھر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اور ہاں، آج انشاءاللہ ہم پریکٹیکل کر کے بتائیں گے. لوگ بہت سے افراد کے پاس جاتے ہیں، نہ جانے وہ کیا 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 بتا دیتے ہیں. اتنے بکرے لے لو، اتنی کالی مرغے لے لو، تو فلاں الو لے لو، تو فلاں کوا لے لو، نہ جانے کیا کیا بتاتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا حقیقت ہوگی، کتنا اس کا اثر ہوتا ہوگا، کیا ہوگا. یہ بعد کی باتیں ہیں. آسان طریقے سے بھی کاٹ ہو سکتی ہے اور قرآن پاک کے مطابق کاٹ کیسے ہوتی ہے آج انشاءاللہ پریکٹیکل ہم کر کے آپ کو بتائیں گے کہ جادو کا توڑ
کیسے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلے سب سے پہلے تو مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ علی کل حال. ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. مفتی صاحب, جادو کے حوالے سے سب سے پہلے ارشاد فرمائیں کہ جادو کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اور اس پر کس حد تک ہم اعتقاد رکھ سکتے ہیں, یقین رکھ سکتے ہیں. جادو کہیں ایسا تو نہیں ہے, بعض لوگوں کا کانسیپٹ یہ بھی ہے یہ ہوائی باتیں, جادو کچھ نہیں ہوتا, اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو کیا یہ کانسیپٹ بھی ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جادو اگر ہے تو اس کا اثر کس حد تک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جادو ایک طریقے سے سمجھیں کہ خلاف حقیقت جو ہے وہ کسی چیز کو ظاہر کرنا, جی. اور زیادہ آسان الفاظ میں کہیں تو بعض لوگوں کا سفلی یا شیطانی اعمال کے ذریعے سے جی. خفیہ طور پر کوئی ایسے اعمال جو ہے وہ کر سامنے والے کے معاملات کو جو ہے وہ تبدیل کر دینا, بگاڑ دینا, یہ جو ہے وہ جادو کی تعریف کے اوپر علماء نے کلام فرمایا یا یہ الفاظ بیان کیے. تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ جادو میں مبتلا ہوتا ہے تو بسا اوقات اس کے ساتھ ایسے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ عام انسان کے ساتھ نہیں ہوتے, اور اس کا کوئی ظاہری سبب بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. جی. یہ سب کوئی بیمار ہے مثال کے طور پر, جی. تو اب رپورٹ ساری کلیئر ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مرض ہے کہ وہ جانے کا نام نہیں لے رہا. تو یہ بسا اوقات جی. پیچھے جو ہے وہ جادو کا بھی کوئی جو ہے وہ عمل جو ہے وہ ہوتا ہے, اور دیگر جو ہے وہ کبھی جادو جو ہے وہ انسان کی صحت پر ہوتا ہے, تو کبھی مال و اسباب پر ہوتا ہے, کبھی آل اولاد کے اوپر ہوتا ہے, اہل و عیال کے اوپر ہوتا ہے. تو مختلف جو ہے وہ چیزوں کے اوپر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. اچھا, اثر کس حد تک ظاہر ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ جادو ہے یا کوئی بھی چیز ہے, اس کا اثر بہرحال اللہ پاک کے حکم کے تابع ہی ہے. یعنی حکم کے تابع, یہ اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ پاک تو جو ہے وہ جادو سے منع فرماتا ہے, جی. تو پھر اس کے حکم کے تابع کیا ہے؟ اس کے حکم کے تابع ان معنوں میں ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتی. پتہ بھی جو ہے وہ اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا. انسان اگر کوئی کام بھی کرنے جاتا ہے, اگرچہ وہ غلط بھی کام ہے, جی. لیکن اس کے پیچھے بہرحال اللہ پاک کا وہ حکم ہے, وہ ارادہ کن ہے, جی. کہ جس کی وجہ سے انسان اس چیز پر قادر ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے یا وہ اچھائی کر رہا ہوتا ہے, دونوں چیزیں. تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ پاک کے جو ہے وہ حکم یا ارادے یا جو ہے وہ اثر سے جو ہے وہ باہر کی ہے. کیونکہ اللہ پاک خالق ہے تو جادو کا بھی خالق وہی ہے, وہی خالق ہے. تو لہٰذا کوئی بھی چیز جو ہے وہ, جو بھی چیزیں وہ سب مخلوق ہے, تو مخلوق خالق سے بڑھ نہیں سکتی. جی. تو بہرحال وہ جو ہے وہ اس کے تابع ہی ہیں. تو اثر کسی بھی حد تک ہو سکتا ہے, بسا اوقات جو ہے وہ اس وجہ سے انسان مر بھی سکتا ہے. اللہ اکبر. اور دیگر جو میں نے ظاہری جو ہے وہ نقصانات بتائے دنیا میں بیماری کی صورت میں ہوتے ہیں, بعض لوگوں کو مال و اسباب میں تنگی کی صورت میں ہوتے ہیں, یا اور دیگر اہل و عیال کی موت کی صورت میں بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں. جی. اب بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہاں پر یہ کہ وسوسہ آتا ہے کہ بھئی موت تو اللہ کی طرف سے ہے, جی. تو پھر جو ہے وہ جادو سے کوئی مر کیسے سکتا ہے, یا کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ کسی دوسرے کی موت کو کیسے جو ہے وہ لا سکتا ہے. جی. تو یاد رکھیں کہ جادو بھی ایسے ہی ہے, ایک سبب ہے موت کا. جیسے کسی شخص کے ہاتھ میں پسٹل ہو یا چاقو ہو, تو وہ اگر دوسرے کو مارتا ہے اور وہ اس پسٹل یا چاقو کی وجہ سے مر جاتا ہے, تو موت اس شخص نے نہیں دی, موت دینے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے, لیکن اس کی موت کا ظاہری سبب یہ شخص بنا. جی. وہ گولی بنی ہے, وہ چاقو بنا ہے. تو جس طرح گولی یا چاقو جو ہے وہ کسی شخص کی ظاہری, کسی شخص کی موت کا سبب بن سکتے ہیں, اسی طریقے سے جادو یا عملیات بھی جو ہے وہ کسی شخص کی موت کا سبب بن سکتے ہیں. صحیح. تو موت تو وہ بہرحال اپنی موت ہی جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ مرتا ہے, جو تقدیر میں اس کے لیے جو وقت لکھا ہوا ہے, لیکن وہیں تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی موت کا سبب کیا بنے گا. جی. تو جس کے لیے سبب جو ہے وہ جادو لکھا ہوا ہے, تو وہاں وہ جادو سے جو ہے وہ انتقال جو ہے وہ کر جاتا ہے. جی. تو
بہرحال میکسیمم جو ہے وہ آپ کہیں کہ انسان کی زندگی کا خاتمہ ہی جو ہے وہ ہوتا ہے جی کسی پر تکالیف کا ہونا، تو وہ بھی اس سے جو ہے وہ ممکن ہے۔ جی اب بات یہ رہ گئی کہ جب یہ اعتقاد۔ سب کچھ چیزیں ہیں جی تو اس کے اعتقاد کی کیا حیثیت ہے، جی کس حد تک جادو پر یقین رکھا جائے۔ تو جی۔ دیکھیں جادو ہے تو حقیقت، حقیقت ہے۔ فقط افسانوی کردار یا افسانوی چیز نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اس لیے ہے کہ جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یعلمون الناس السحر واتبعوا ما تتلو الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ جو شیاطین ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے وہ لوگوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ جادو سکھاتے ہیں۔ جادو سکھاتے ہیں۔ اور پھر آگے بیان کیا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور بابل کے مقام پر ہم نے جو 2 فرشتے نازل کیے ہاروت اور ماروت، تو وہ جب لوگوں کو جو ہے وہ لوگ ان کے پاس آتے تھے یہ علم سیکھنے کے لیے جادو کا، تو وہ انہیں کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو فتنہ ہیں، آزمائش کے لیے تمہارے لیے بھیجے گئے ہیں، آزمائش کے لہٰذا لیے۔ تم جو ہے وہ کفر مت کرو، تم یہ چیز مت سیکھو۔ پھر بھی کوئی باز نہ آتا تو وہ اسے سکھا دیتے تھے، اللہ اکبر۔ کیونکہ انہیں اس بات کا حکم اللہ پاک کی جانب سے ہی دیا گیا تھا۔ جی تو یہاں پہ بھی کئی لوگوں کے ذہنوں میں اور بہت ساری اس طرح کی روایات بھی لوگ جو ہے وہ ہمارے یہاں بیان کرتے ہیں کہ جناب ہاروت ماروت جو فرشتے ہیں جنہوں نے جو جادو لے کر نازل ہوئے اور جنہوں نے جادو سکھایا، وہ معاذ اللہ جو ہے وہ آزمائش کے اندر ہیں اور وہ قیامت تک جو ہے وہ جی عذاب کے اندر مبتلا ہیں، اور اللہ پاک نے انہیں آپشن دیے کہ دنیاوی عذاب اختیار کر لو یا آخرت کا، جی۔ تو انہوں نے جو ہے وہ عوام میں دنیاوی یہ عذاب بہت کو مشہور ہے۔ اختیار کر لیا، اور وہ جو ہے وہ اب تک فلاں کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اس طرح کی باتیں لوگوں میں مشہور ہیں اور بعض کتابوں کے اندر بھی ہیں، اچھا۔ حالانکہ ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ اکبر۔ ایسا نہیں ہے، وہ فرشتے کسی عذاب میں مبتلا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا دیا کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ تو وہی کرتے ہیں جو انہیں کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتوں کو یہ بات کہی گئی اور اللہ نے وہ جو بات ان کو کہی گئی اس کا ذکر خود قرآن میں فرما دیا کہ ان کو کہا گیا کہ تم کہہ دینا کہ جو تم سے سیکھنے آئے کہ ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے، جی تو انہیں تو بھیجا ہی اللہ نے تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جب اللہ نے بھیجا ہے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی جو ہے وہ عمل جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان پر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ الزام نہیں ہے۔ جی تو اب جو جس نے ان سے سیکھا، شیاطین نے سیکھا، جنات نے جو ہے وہ سیکھا، بعض اس وقت کے لوگوں نے جو ہے وہ سیکھا، اور وہی پھر جو ہے وہ آگے چلتا چلا گیا، پھر شیطان اس کے اندر جو ہے وہ انوویشن جو ہے وہ کرتا رہا جو ہے وہ چیزوں کے اندر۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ جو جادو یا سفلی اس طرح کے عملیات کرنے والے لوگ ہیں، وہ جنات سے ہی جو ہے وہ مدد لیتے ہیں، شیاطین سے ہی جو ہے وہ مدد لیتے ہیں، اور ان کی مدد کے ذریعے سے ہی یہ کام کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ جو جادو پر یقین رکھے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس سے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ بھئی یہاں تو یقین رکھنے سے منع کیا جا رہا ہے، جی تو وہاں مراد یقین رکھنے سے یہ ہے کہ وہ جادو کو مؤثر حقیقی مانے، اللہ پاک کے علاوہ، اللہ پاک کے حکم کے علاوہ وہ سمجھے کہ نہیں یہ خود اپنے طور پہ کوئی ایک چیز ہے جو اپنے اندر ایسا اثر رکھتی ہے جو اللہ پاک کے احکامات کے برخلاف ہو کر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ اللہ نے اس میں اثر نہیں ڈالا، یہ عقیدہ رکھے۔ جی۔ اللہ نے اثر نہیں رکھا، بذات خود جو جادو یہ چیز ہے اور کوئی جادو چیز ہے۔ اپنا اثر رکھتا ہے۔ تو اگر کوئی اس طور پر جو ہے وہ اس پہ یقین رکھے گا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ دوسرا یہ کہ یوں جو ہے وہ اس کی جو باطل معمولات ہیں اور دیگر چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ یقین جو ہے وہ رکھے جی کہ یہ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جادو کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہیں جو کہ کفریات پر مشتمل ہوتی ہیں، کیونکہ شیطان سے متعلقہ چیزیں ہیں، علمی جو ہے وہ شیطان والا ہے، جی تو اس میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر بسا اوقات معبودان باطل کی جو ہے وہ عبادت کی جاتی ہے، یا ان کے اوپر جو ہے وہ نذرانے جو ہے وہ چڑھائے جو ہے وہ جاتے ہیں، یا جو ہے وہ ان کی تعظیم کروائی جاتی ہے، اور پھر اس کے برعکس جو ہے وہ جو اسلامی چیزیں ہیں ان کی توہین جو ہے وہ کروائی جاتی ہے، قرآن کریم کی توہین جو ہے وہ کروائی جاتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی بنسبت جو دیگر ادیان ہیں
جی ان کے اندر یہ زیادہ رائج ہے، جی کیونکہ ان کے اندر جو معبودان باطل کا چونکہ کانسیپٹ ہے جی تو وہ اس کے مطابق ان کے اندر یہ چیزیں جو بہت زیادہ رائج ہیں، اور وہاں پر آپ کو بڑے بڑے اس طرح کے جادوگر جو ہے وہ ملیں گے. مسلمانوں میں جو ہے وہ کم ملیں گے، بلکہ اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر بھی کئی جگہوں پہ جو اس طرح کے جادوگروں کا نام لکھا ہوتا ہے تو وہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں، جی وہ غیر مسلم جو ہے وہ جی ہے. تو یہ بھی اس بات کو پھر وہ دیوی دیوتاؤں اور مختلف جو ہے وہ معبودان باطل کی عبادت کا کانسیپٹ اور جی ان چیزوں کے چڑھاووں کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں، تو وہ شیطان جو ہے وہ پھر ان کی اس معاملے کے اندر مدد جو ہے وہ کرتا ہے، جی اور اس سے جو ہے وہ یہ جادو کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. اور ہم جادو کے حوالے سے، جادو کی حقیقت کے حوالے سے اور جادو پر اعتقاد رکھنے کے حوالے سے مفتی صاحب سے ہم نے رہنمائی لی. الحمدللہ ہمیں پتہ چلا کہ جادو ہے، اس کا اثر بھی ہے، اور اثر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. یہ کانسیپٹ اگر لوگوں میں مشہور ہے کہ بعض کے نزدیک ایک عوام میں ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جنہیں اتنا احساس ہے، معلوم ہے کہ جادو ہوتا ہے، جادو اثر بھی رکھتا ہے. لیکن بعض تو یہ کہتے ہیں جادو وغیرہ کچھ چیزیں ہوتی نہیں، جنات کوئی چیز نہیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. جنید بھائی، آپ ماشاءاللہ کافی ٹائم سے روحانی علاج ایک سلسلہ بھی آپ فرما رہے ہیں. ایک تعداد عاشقان رسول کی، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت آپ کے پاس آتی ہوئی ہے، اور آپ ماشاءاللہ دم بھی فرماتے ہیں، استخارہ بھی فرماتے ہیں، اور آپ روحانی علاج کا جو سلسلہ ہے آپ وہ روحانی علاج بھی فرماتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ ایسی چیز بتا دیں کہ جس سے انہیں کچھ تو پتہ چل جائے کہ اس پر جادو ہوا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات تو ڈاکٹروں کے پاس بھی جا رہے ہیں، ادھر ادھر بھی جا رہے ہیں، عاملوں کے پاس بھی جا رہے ہیں. اچھا، جس کے پاس جائیں تو اس نے تو ایک لمبی لسٹ دے دینی ہے، بھئی آپ نے یہ بھی لانا ہے، یہ بھی لانا ہے، تو کالے بکرے بھی ہوں تو اس پہ وائٹ نشان نہ ہو، تو کالا مرغا بھی ہو، تو یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، تو بہت کچھ کہتے ہیں. یہ صرف معلوم کرنے کے لیے بعض اوقات جاتے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ جادو ہے یا کیا ہے. میں چاہوں گا کہ اگر آپ کا اتنا ٹائم کا تجربہ ہے، کچھ آپ ارشاد فرمائیں کہ اس کی کچھ علامات ہیں یا کوئی علامت ہی نہیں ہے، اس کی معلوم ہی نہیں چلتا کہ جادو ہے یا نہیں ہے. جادو کی بالکل علامات ہیں. اچھا ہاں، علامات ہیں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے جادو، جی ایک ہے بندش، ایک ہے نظر بد. جی تو یہ بھی جادو، بندش، یہ بھی عملیات کی ایک قسم ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ہمارے یہاں مشہور تو یہی ہے نا کہ بھئی جادو جادو، بہت سے لوگ تو کالا جادو بولتے ہیں. اب جادو نہ کالا ہوتا ہے، نہ پیلا ہوتا ہے، نہ نیلا ہوتا ہے، جادو جادو ہوتا ہے. جادو جادو ہوتا ہے. اچھا، یہ بھی میں عرض کروں، دیکھیں جادو اتنا خطرناک نہیں ہے اچھا جتنی خطرناک نظر بد ہے. اچھا، جادو سے زیادہ خطرناک نظر بد. اللہ اکبر. اچھا، نظر بد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تو اونٹ کو دیگ میں داخل کر دیتی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور آدمی کو قبر میں اتار دیتی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. نظر بد میں تو یوں سمجھیے کسی کو نظر بد لگ جائے نا تو لمحوں کے اندر بہت جلد بس وہ معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. عافیت کی دعا کرنا چاہیے. نظر بد سے محفوظ رہنے کے قرآن و حدیث میں جو وظائف بیان کیے گئے وہ بھی پڑھنے چاہیے. تو بہرحال موضوع ہمارا نظر بد نہیں ہے، موضوع ہے جادو. نظر بد بھی ایک موضوع رکھیں گے اس میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ سے عرض کریں گے کہ آپ ہمیں وقت دیں. تو جادو دیکھیں، اس کی ابتدا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہوئی نا. جی جب آپ نے دنیا سے وصال فرمایا تو اس کے بعد سے لوگ اس میں پڑھنا شروع ہو گئے تھے. تو اب جادو جو ہے نا، اس کے مختلف علامات ہیں، مختلف واضح اس کی نشانیاں ہوتی ہیں جسے دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں کہ اس پر جادو ہے. جی لیکن یہ جو نشانیاں جو اب میں عرض کرنے لگوں گا، جو علامات میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ یقینی نہیں ہے، لیکن جادو کی علامات بھی ہو سکتی ہیں. جی اب دیکھیں، جس پر جادو ہوتا ہے نا تو اس پر یہ واضح نشانیاں نظر آتی ہیں. اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں. اچھا. ہاں، اور یہ ہر لمحے میں نشانیاں مختلف ہوتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں. بدلتی رہتی ہیں. اچھا اچھا، اس کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جو سوتے میں ظاہر ہوں گی. اچھا. کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جو جاگتے ہوئے آپ کو وہ نشانیاں نظر آئیں گی. اچھا. اچھا، کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جادو کی کہ دم کرتے وقت پھر وہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں. اچھا. جی، دم کرنے والے پر ظاہر ہوتی ہیں یا جس پر دم کیا جا جس رہا پر دم؟ ٹھیک ہو گیا. سحر زدہ شخص پر. صحیح.
اب دیکھیں نیند میں سب سے پہلے میں ترتیب وار عرض کرتا جی جی کہ ہر مرحلے میں یہ مختلف نشانیاں کیسے ظاہر ہوتی ہیں. سوتے میں آپ کو ڈراؤنے خواب نظر آنا شروع ہو جائیں گے, مختلف عجیب و غریب قسم کی ڈراؤنے بھیانک قسم کی شکلیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا آپ ایک دم اچانک ڈر کر اٹھ جائیں گے. اچھا سوتے میں آپ کو بعض اوقات ایسا محسوس ہوگا کہ سینے پر دباؤ محسوس ہو رہا ہے, کوئی میرے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بھی جادو کی علامت. یہ جادو کی علامت ہے. بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ بندہ جاگ رہا ہے, آنکھ نہیں کھل رہی, ہاتھ پاؤں نہیں ہل رہے, ہلنے کی کوشش کر رہا ہے, کافی دیر تک کی اثر رہتا ہے. جادو کی علامات میں سے بھی یہ علامت ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. جی اسی طرح بعض اوقات سونے کی کیفیت میں آپ چیخنا چلانا شروع کر دیں, اچھا تو یہ بھی جادو کی علامات میں سے ایک علامات ہیں. اسی طرح سوتے میں جیسے آپ نیند کی کیفیت میں نا, خواب میں آپ کو مردے نظر آ رہے ہیں, قبریں نظر آ رہی ہیں, قبرستان کا ماحول نظر آ رہا ہے. اب حالت ابھی دیکھیں وقت صبح کا ہے, ہم ڈرا نہیں رہے. اب آپ نے سوال کیا نشانیاں کیا ہیں, تو اب میں ترتیب وار اس کی کچھ علامات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جادو کی علامتوں میں سے یہ علامت بھی ہو سکتی ہے. تو یہیں پر یہ علامت تمہیں موقوف کر دیتا ہوں. نہیں آپ بیان فرمائیں تاکہ مدینہ کے ناظرین کو فائدہ ہو. کوئی بات نہیں. یہ تو وہ علامات ہو گئی کہ جو نیند کی کیفیت میں یہ ظاہر ہوتی ہے. اچھا کچھ علامات ایسی ہیں کہ جو جاگتے ہوئے ظاہر ہوتی ہیں نا. اب جیسے جاگنے کے بعد آپ کو جسم بڑا تھکا ہوا محسوس ہو رہا ہے نا, جسم میں درد ہو رہا ہے, کندھے آپ کے بھاری ہو رہے ہیں, اچھا سر آپ کا درد کر رہا ہے, مائیگرین آدھے سر کا درد ہو رہا ہے, اسی طرح آنکھوں میں درد ہے, اور کسی کام میں آپ کا دل نہیں لگ رہا. اچھا اسی طرح بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے, غصہ آ جاتا ہے, کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا. یہ اگرچہ طبعی تقاضے بھی ہو سکتے ہیں, صحیح ہے, لیکن یہ جادو کی علامتوں میں سے یہ علامات بھی یہ پائی جاتی ہیں. اچھا اسی طرح بعض اوقات بندہ شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے, وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے, وہمی مریض بن جاتا ہے, عجیب و غریب قسم کے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کاموں میں اس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے, آئے دن کوئی نہ کوئی اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. جس کام میں وہ ہاتھ ڈالے اس کام میں اسے نقصان, کام اس کے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتے. تو یہ وہ علامات ہیں کہ جو جاگتے ہوئے اور انسان کی فزیکلی جسمانی طور پر اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. اچھا اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں. اچھے خاصے رشتے بنے بنائے ایک دم ٹوٹ جاتے ہیں, بات بگڑنا شروع ہو جاتی ہے, بیوی کے درمیان جدائیاں ہو جاتی ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا اسی طرح ازدواجی معاملات بعض اوقات منقطع ہو جاتے ہیں, بعض اوقات بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے. اسی طرح اچھا خاصا کاروبار چلتا ہوا ایک دم ٹھپ ہو جاتا ہے, نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگرچہ خود اپنی شامت اعمال اور کچھ اپنے معاملات کا بھی اس میں عمل دخل ہو سکتا ہے, لیکن یہ جادو کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اللہ اکبر. اسی طرح آپ کو بعض اوقات علاج, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ابھی ڈاکٹری علاج کروا رہے ہوتے ہیں, رپورٹ ساری کلیئر ہیں, لیکن مرض کی تشخیص نہیں ہو پا رہی ہوتی, پتہ نہیں چل پا رہا ہوتا کہ مرض کیا ہے اس کو. کہ اچھا ڈاکٹر کی رائے جو ہے نا یہ مختلف ہو جاتی ہیں بعض اوقات. اس طرح کے بھی معاملات سامنے آتے, تو یہ بھی جادو کی علامتوں سے میں. اچھا اسی طرح ایک کیفیت وہ ہوتی ہے کہ جب دم کرتے وقت یہ ظاہر ہوتی ہے. اب جس پر دم کیا جا رہا ہے بعض اوقات اس کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے, طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے, آواز چینج ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی یہ علامات ہوتی ہیں کہ جسے ہم دیکھ کر یہ پہچان سکتے ہیں کہ جادو کی علامات. اللہ تعالیٰ حافظ. اچھا اس میں یہ یقینی نہیں ہے, یہ بھی میں عرض کرتا چلوں. اچھا اسی طرح ایک ہے استخارے کے ذریعے بھی پتہ چل جاتا ہے. آپ استخارہ خود بھی کر سکتے ہیں, کروا بھی سکتے ہیں, کسی سنی صحیح العقیدہ عامل سے آپ استخارے کروا لیں. استخارے کے ذریعے بھی اشارے مل جاتے ہیں, لیکن استخارے کے ذریعے جو اشارہ ملتا ہے, جو جواب ملتا ہے, وہ بھی حتمی نہیں ہوتا, یقینی نہیں ہے, کیونکہ حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جاننے والا ہے. تو بہرحال جو اس فن میں ماہر ہوتے ہیں نا, تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سحر زدہ شخص کی یہ علامات ہیں. اللہ اکبر. اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ پتہ چل گیا جادو ہے, اور یہ ذہن میں بٹھا لیا, لگتا ہے کہ اس نے جادو کروایا, اب میں نہیں چھوڑوں گا اس کو, تو جادو کا توڑ کروانے کے لیے بھی جادو کروایا جا سکتا ہے؟ اس نے جادو کروایا نا, اب میں بھی جادو کرواؤں گا. پہلے تو میں یہی کہوں گا, جنید بھائی نے جو چیزیں بتائی ہیں نا, تو ساری پبلک ہماری ہے نا وہمی بہت ہے اصل میں.
تو سارے کو بھی نا اپنے اندر یہ علامات نظر آنا شروع ہو گئے ہوں گے، کیونکہ جو ہے وہ ہر کوئی آج کل سردی میں صبح اٹھ رہا ہے تو تھکاوٹ ہے، اور مجھے چڑچڑا PCR میں بتایا جا رہا ہے، لوگ سوچ رہے ہیں ہاں چڑچڑا پن تو ہماری قوم کا جو نا وہ یہ یقینی نہیں، عادت طبعی تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا اصل میں وہمی بھی بہت ہیں۔ یہ تو جنید بھائی بتائیں گے کہ ان کے پاس آنے والے کتنے لوگوں میں سے نکلتا کتنوں میں جادو ہے، جی تو وہ دعوے دار تو بہت سارے جو ہے وہ ہوتے ہیں نا، تو پتہ لگا نکلتا وہی ہے کہ جو ہے نا وہ 100 میں سے ایک کو جو ہے وہ نکلا۔ جی۔ تو عام طور پہ وہی بات ہے کہ یہ جو علامات بتائیں اس سے خود آپ اپنے آپ کو یا سامنے والے کو جج کرنے نہ بیٹھ جائیں۔ جی اگر واقعی کسی کا بہت ہی معاملات جو ہے وہ خراب ہوں تو پھر اس کے لیے کسی عامل کی طرف رجوع جو ہے وہ کریں۔ جی۔ استخارہ کے ذریعے سے عموماً جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے ایک حد تک جو ہے وہ، کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان وہمی ہو جائے نا اگر تو سمجھے کہ وہم کا پھر کوئی علاج نہیں، وہ تو وہ جادو کی کارڈ کر بھی دیں گے نا کہ جادو ہو گئی، وہ بولیں گے نہیں انہوں نے صحیح والا نہیں کیا ہے۔ اچھا آپ نے جیسے فرمایا نا کہ لوگ بڑے وہمی ہو گئے، یہ ہوتا ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے، یہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس تو روزانہ کی بنیاد پر ایک تعداد ہم اگر کسی کو بتاتے ہیں نا کہ آپ پر کوئی جادو نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے، بڑے حیران ہو جاتے ہیں، اچھا مجھ پر کوئی جادو نہیں ہے، مجھ پر کسی نے بندش نہیں کروائی۔ اچھا کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی آ کے جو ہے نا وہ نتیجہ بیان کر دیتے ہیں کہ مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، یہ پہلے نتیجہ وہ بیان اچھا خود ہی بیان کر دیتے ہیں، نہ استخارہ کیا نہ کچھ۔ اور پرسنٹیج کے حوالے سے جیسے فرمایا نا مفتی صاحب نے کہ تعداد کتنی ہے ایسوں کی، جی تو اگر میں عرض کروں نا، میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، 99% ایسے ہیں کہ جن پر جادو نہیں ہوتا، شاد و نادر چند ایک دو چار واقعی جو حقیقی کیس جن کا ہوتا ہے نا جادو کا، جنات کا، جن پر جنات کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، جن پر جادو کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، جو میرا تجربہ ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، 2-4 اس طرح کے کیس ہوتے ہوں گے اصل واقعی کے جن کے ساتھ جادو کے معاملے۔ کتنے ٹائم سے اس شعبے میں؟ اس میں الحمدللہ عز و جل ہو گئے مجھے کم و بیش 15 سے 18 سال کے قریب کا عرصہ ہو گیا خدمت کرنے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 18 سال کا جو تجربہ ہے آپ کا، ماشاءاللہ۔ تو یہ اچھا پھر یہ سوچنے کی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، اتنا ٹائم کس کے پاس ہے کہ جا کے جادو ہی کرواتا پھرے؟ بعض ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسے افراد ختم ہو چکے ہیں، لیکن بہت کم ہے، بہت کم ہے کہ جو جادو کی طرف جائیں گے، کیونکہ جادو کروانے کے لیے ٹائم بھی لگے گا اور پیسہ بھی لگے گا، آپ کا وقت بھی لگے گا، اور اللہ معاف کرے اگر وہ جو جیسے مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ وہ کفریہ اور شرکیہ یہ بیان کرتے ہیں، پھر تو ایمان بھی گیا نا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو بہت کم افراد ہیں، جیسے جنید بھائی نے بتایا نا کہ 18 سال کا یوں کہیں کہ تجربہ ہے کہ 99% لوگوں پر نہیں ہوتا جادو۔ عرصے میں میں نے آج تک کسی جادوگر کو نہیں دیکھا۔ آپ کی زندگی گزر گئی، آپ نے کسی جادوگر کو دیکھا ہے کہ فلاں مقام پر یا فلاں شخص جادو کرواتا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، اس کی وجہ جو ہے وہ اسلام کی نعمت ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کہ دیکھیں جادو اور ان سب چیزوں کا تعلق شیاطین سے ہے، اور شیاطین جو ہے وہ ناپاکی سے ملوث لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جو واش روم کے اندر جانے سے پہلے ہم کیا دعا پڑھتے ہیں ٹوائلٹ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو وہ خبائث کے رہنے کی جگہ ہے، کیونکہ وہ ناپاکی کی جو ہے وہ جگہ ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے مسلمان کی، اور جو لوگ اس میں بسا اوقات مبتلا ہوتے ہیں ان کی وجوہات بھی یہ ہوتی ہیں کہ وہ مسلمان ہیں تو نام کے، لیکن جو تعلیمات اسلام ہے اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے مزین نہیں کیا ہوا، طہارت حاصل نہیں کرتے۔ تو ایک مسلمان، یعنی دیکھیں ایک ہے جادو کروانا، ایک ہے ہو بھی جاتا ہے جادو، یا جنات کے اثرات بھی جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ مخلوق بہرحال ایگزسٹ تو کرتی ہے اور انسانوں سے زیادہ ایگزسٹ کرتی ہے، ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی اگر اثر ہوتا ہے تو مسلمان اگلی نماز پڑھتا ہے، تو جس طرح اگلی نماز جو ہے وہ پچھلی نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، تو وہاں وہ اس طرح کے اثرات کو بھی زائل کرنے والی بن جاتی ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ پھر مسلمان جو ہے وہ کوئی ذکر اللہ کا کرتا ہے، اس ذکر سے جو ہے وہ جو شیطانی چیز ہوتی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ تو یوں مسلمان کو اسلام کی وہ نعمت ملی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہمیں یہ سوچنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو رہا ہے اور بار بار ہو رہا ہے تو وہ اپنی ان چیزوں پر بھی غور کرے کہ یار میں کس انداز میں رہ رہا ہوں، جی، کیونکہ بعض لوگ وہ ہیں جو ناپاکی میں ہی رہتے ہیں، معاذ اللہ وہ غسل جنابت جو ہے وہ کرتے ہی جو ہے وہ نہیں ہے،
یا کرتے ہیں تو ان کو شرعی طریقہ کاری نہیں معلوم کہ جناب کس طریقے سے کرنا ہے، غسل کے فرائض ہی جو ہے وہ ادا جو ہے وہ نہیں کرتے، یا کوئی نہ کوئی نجاست کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہیں تو اس نجاست سے جو ہے وہ پاکی جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ نہیں کرتے. تو اس لیے یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے اور ہمیں اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور تعلیمات اسلام سے اپنے آپ کو مزین رکھنا چاہیے کہ ہم ذکر و اذکار تسبیحات جو ہے وہ پڑھتے رہیں. اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں کون سا وظیفہ پڑھیں؟ بھائی آپ کوئی بھی ذکر کریں اللہ پاک کا، لفظ اللہ ہی جو ہے وہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، کچھ بھی آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ حفاظت ہوتی رہے گی. اور سب سے بڑھ کر وظیفہ نماز کا ہے کہ جب آپ 5 نمازیں جو ہے وہ ادا کریں گے تو انشاءاللہ اگر کوئی بھی ایسی چیز ہوگی تو وہ اگلی نماز کی برکت اور اس کی نورانیت سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ختم جو ہے وہ ہو جائیں گی. اور پھر جو وظائف جو بیان کی ہیں وہ تو جنید بھائی جو ہے وہ بتائیں گے، لیکن جیسے آپ نے ابتدا میں تمہید میں بیان کیا تھا سلسلے کے کہ معوذتین جو ہے وہ نازل ہوئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا اس کے توڑ کے لیے، تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی جو ہے وہ عادت جو ہے وہ بنانی چاہیے. تو یوں اپنے آپ کو ہم اس طور پر اور اس طرح کی کئی چیزوں سے محفوظ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، تو وہم اور وسوسوں کا شکار بھی نہ ہو، نہ اس چیز کی طرف جائیں کہ جناب جو ہے وہ کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. جو حقیقت نہ ہونے والے لوگ ہیں وہ بہت ہی کم لوگ جو ہے وہ ہوتے ہیں. عام طور پر تو اکثر لوگ جو ہے وہ چاہے وہ غیر مسلم بھی ہوں وہ جو ہے وہ وہم کے اندر زیادہ مبتلا جو ہے وہ ہوتے ہیں. اور اگر آپ بات کریں جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر بھی تو بعض جو ہے وہ علاقے ہوتے ہیں جن کے اندر بعض لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں ان کے بیک گراؤنڈز کی جو ہے وہ وجہ سے. جیسے خواتین کے اندر بہت زیادہ یہ چیزیں جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ پائی جاتی ہیں، اس سے سنی اس سے سنی، ادھر کی بات ادھر کی، اور وہ جو ہے وہ ایک چیز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں پر وہم کا بھی شکار نہ ہو اور وظائف جو ہے وہ پڑھتے رہیں، اللہ پاک کی ذات پر جو ہے وہ کامل بھروسہ ہو، تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت رہے گی. انشاءاللہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اتنا بڑا ہم پر انعام ہے نا، آپ اس کی تلاوت کریں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معوذتین تلاوت فرمائیں، سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا حضور کا کرم ہے. حضور کے صدقے ہمیں یہ 2 صورتیں ملی ہیں. انشاءاللہ ان کی برکت سے جادو کی کاٹ ہو جائے گی. انشاءاللہ روحانی علاج بھی لیں گے ہم جادو کے حوالے سے، اور آج تو انشاءاللہ جادو کا توڑ پریکٹیکل بھی کریں گے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں جنید بھائی کیا کرتے ہیں، کچھ اثرات بھی نظر آئیں گے، کیا ہوگا نہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھ پر جادو ہے یا نہیں. چلے انشاءاللہ انشاءاللہ. مفتی صاحب سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، عاشقان رسول کالز ہیں، لیکن میں کال لینے سے پہلے مفتی صاحب وہ جادو کے توڑ کے لیے جادو کروانا اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. دیکھیں وہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، تو وہ شاید اس لیے جو اس کانسیپٹ سے اس طرف چلے جاتے ہیں. حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ جادو کی توڑ بھی جو ہے وہ خالق جادو عز و جل کے کلام سے کی جائے تو کیا بات ہے. تو جادو ہے لیکن وہ ہے تو اللہ کی مخلوق نا، کسی نے کیا ہے، شیطان کیسے چھوڑ دیں ان کو ہم؟ ٹھیک ہے شیطان نے کیا ہے نا. شیطان کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. تو شیطان سے اگر لڑنا ہے تو اللہ کے کلام کے ذریعے سے لڑنے جائیں گے تو کیا ناکام ہو جائیں گے؟ نہیں، اللہ تو بڑا ہے شیطان سے جی، تو پھر یقیناً جو وہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. تو ہم ایک شیطان کے مقابلے میں دوسرا شیطان لا رہے ہیں، تو اب کیا پتا ہے کہ وہ جو پہلا والا ہے وہ بڑا ہے یا جو اب لا رہے ہیں وہ بڑا ہے؟ وہ تو ہمیں نہیں پتا نا. تو کیوں نہ جس چیز کے بارے میں پتا ہے کہ وہ اس سے بڑا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، کیا بات ہے، تو ہمیں ہمیشہ اسی سے مدد لینی چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات. تو بالکل جادو کی کاٹ کے لیے بھی جادو کروانا حرام، بلکہ جیسا کہ بیان کیا کہ جادو میں کفریات شامل ہوتے ہیں اکثر جادو میں. تو ایسی صورت میں تو اگر کوئی جادو کروانے گیا تو اس کا مطلب آپ سامنے لوگوں کہہ رہے ہیں کہ یار جادو کر دیں، اس کا مطلب آپ راضی ہیں وہ جو کام بھی کرے گا. تو اب وہ کفر کرے گا تو آپ اس کے کفر پر راضی ہیں، تو آپ بھی کافر ہو جائیں گے، آپ بھی دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جائیں گے. تو اس لیے جادو کی کاٹ کے لیے بھی جو ہے وہ جادوگر کے پاس ہرگز نہیں جانا چاہیے. جادو کی کاٹ آپ کو کروانی ہے تو اللہ پاک کے پاک کلام سے کاٹ کروائیے، انشاءاللہ کاٹ ہوگی اور ضرور ہوگی، کیونکہ بہرحال شیطان کچھ بھی ہے اللہ کے کلام سے بڑھ کر نہیں ہے. تو اللہ کا کلام اور اللہ جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں جو ہے وہ اللہ کے کلام کی ہمیں نصیب ہوں گی اور جادو کی کاٹ ہو جائے. انشاءاللہ آپ کی کال لیتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین کیا کہہ رہے ہیں، کال لیں.
محمد نعمان عطاری عرض کر رہا ہوں. میرا سوال ہے اسلام میں جادو سیکھنے اور سکھانے کا شرعی حکم کیا ہے، یہ ارشاد فرمائیے. اور میری فرمائش تھی کہ مجھے ایک کلام بھی سنا دیجیے مدینے کے حوالے سے. جی جی مفتی صاحب. جادو سیکھنا اور سکھانا جو ہے وہ حرام بلکہ کفر ہے، کیونکہ جادو جو ہے وہ کفریات پر مشتمل جو ہے وہ اکثر ہوتا ہے. تو اگر کفریات پر مشتمل نہیں ہے تو بھی جو ہے وہ سیکھنا حرام ہے، کیونکہ شیطان سے مدد اس کے اندر لی جاتی ہے، معبودان باطل سے جو ہے وہ مدد جو ہے وہ لی جاتی ہے. وہ بعض صورتوں میں کفر ہوتا ہے، بعض صورتوں میں حرام ہوتا ہے. تو جادو سیکھنا جو ہے وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اور سیکھنا کس لیے آپ نے؟ جی جادو کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ سیکھیں گے. آپ بولیں توڑ کے لیے کرنا ہے تو توڑ کے لیے بھی سیکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو جادو بہرحال جو ہے وہ سیکھنا سکھانا یہ سب جو ہے وہ حرام بلکہ کئی صورتوں کے اندر کفر ہے، بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ حافظ فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں. شاہ صاحب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. تاریخ میں کون سی شخصیات کو جادوگر یا عامل سمجھا جاتا رہا ہے؟ کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ جادوگر تو عام طور پر مسلمانوں میں نہیں، غیر مسلموں میں مشہور جادوگر تو سامری جادوگر جو ہے وہ مشہور ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو جادوگر جو ہے وہ تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور دیگر بہت سارے جادوگر تو مشہور ہوئے ہیں، لیکن عام طور پر مسلمانوں میں نہیں، غیر مسلموں کے اندر ہی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ نام جو ہے وہ ہوئے ہیں. عاملین بہرحال جو ہے وہ دو طرح کے جو ہے وہ ہوتے ہیں. جو ایک جو ہے وہ روحانی عمل کرنے والے جو عاملین ہیں، وہ بہت سارے بزرگان دین جو ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ ہوا کرتے تھے. وہ عمل بھی جو ہے وہ کرتے تھے، دم بھی کرتے تھے، اور وہ اللہ کے ولی بھی ہوتے تھے. تو یوں بھی ان کے اس سے جو ہے وہ ہوتا تھا. لیکن ہر عامل اللہ کا ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے. بعض صرف عامل ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے. وہ وظائف وغیرہ پڑھ کر یا جو نقوش ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتا ہے، یہ بھی ایک علم ہے، تعویذات کا علم جو ہے وہ ہے. تو اس علم کے ذریعے سے وہ جو ہے وہ کاٹ وغیرہ کرتے ہیں. تو یوں مختلف جو ہے وہ گزرے ہیں. بہرحال اس کی ڈیٹیل میں جانے کی حاجت جو ہے وہ نہیں. مفتی صاحب ایک سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج کا موضوع بہت پیارا ہے. شاہ صاحب اگر کسی پر جادو کسی نے کیا ہو تو لوگ کہتے ہیں اللہ کرے جنہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے اللہ ان کے ساتھ بھی ایسا کرے. کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ دیکھیے بد دعا ہے، بد دعا جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے. ہمیں اللہ پاک سے جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم و ستم کرنے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. جی یہ ہماری طرف سے سمجھیں کہ ایک حسن سلوک ہوگا کہ ہم ان کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ آپ پر جب لوگوں نے ظلم کیا تو آپ نے کیا کہا کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. تو ہمیں بھی حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یوں ہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ان کو ہدایت جو ہے وہ عطا فرما. اور اپنے لیے دعا کریں. اولاً تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو وہ کس نے کیا ہے یا کس نے کروایا ہے. جو بعض عاملین جو ہے وہ بتا بھی دیتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے. نہ ہی ان کی اس بات پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اندازے اور تخمینے لگا رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی یقینی علم نہیں رکھتا کہ جناب فلاں نے جو ہے وہ کیا ہے. یقینی علم ایک ہی صورت میں حاصل ہوتا ہے. لوگ اتنے وثوق سے آگے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے فلاں نے جو ہے وہ کروایا ہے. یا وہ کیسے پتا؟ بس ہم بتا رہے ہیں نا آپ کو. آپ کے بتانے سے کیسے پتہ چلتا؟ بعض نام بھی بتا دیتے ہیں اور بعضوں کے بارے میں یہ ہے کسی بچے کو بٹھائیں گے، آنکھیں بند کریں گے. جنید بھائی بھی ہیں، تو کیا ایسا ہوتا ہے جنید بھائی؟ مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے نا پوری چیز دکھائیں گے کہ آپ دیکھیں، ایک دائرہ لگائیں اور اس میں یہ آپ کو فلاں چیز نظر آ رہی ہوگی، اس کو اندر ڈالیں. اچھا آپ چہرے دیکھیں کون کون آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا جی وہ رشتہ دار ہے، اچھا جی فلاں اس کا نام کیا ہے، وہ نام بھی بتائے گا. تو یہ اس طرح کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، کوئی نام بتا دے پھر اس پر اعتقاد رکھا جائے. یہ بعض اوقات لوگوں کی نفسیات سے کھیل رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ جو پورا آپ نے ماحول بنایا، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بیان کروں. شاہ صاحب آپ آنکھیں بند کریں. جی بند کی. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے ذہن میں گردش کر رہی ہوں گی، یہ آ جائیں گے آپ کے. اچھا جی اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں بعض اوقات نا. اور نام بتا دینا، نام کا پہلا حرف بتا دینا. اب شرعی کیا حکم ہے یہ مفتی صاحب فرمائیں گے. حالانکہ اس کا منع ہے بالکل، نہ پتہ چل سکتا ہے، نہ ہم نے آج تک نہیں بتایا، جی نہ بتانے کی اجازت ہے شرعن. جی لیکن دیکھیں جنید بھائی، مجھ پر آپ نے بتا دیا بھائی جادو ہے. یہ نظر بندی کے بھی معاملات ہوتے ہیں. جیسے کسی پر ہوا جادو، اگلا اس کا سوال یہ ہوتا ہے کون. جی پوچھتے ہیں، ہم سے بھی پوچھتے ہیں کس نے کروایا ہے. کم سے کم اچھا یہ ایک انداز یہ ہوتا ہے اس بہانے سے چلے آپ بتا دیں، نام بتا دیں، ہم بچے نا ان سے
تھوڑا پیچھے ہو جائیں گے, ہم احتیاط کر لیں گے, نام بتا دیں کون ہے, رشتہ داروں میں ہے, دوستوں میں ہے, محلے والوں میں ہے, پڑوسیوں میں ہے. یہ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو کولیسٹرول ہے, تو کبھی نہیں پوچھتے کس چیز سے ہوا ہے, بتا دیں, ہم نہاری سے بچ جاتے ہیں. نہیں, وہاں وہ بول بھی رہا ہوگا نہاری نہیں کھانی تو بھی کھانی ہے. تو بات یہ کہ آپ نے کرنا کیا اس سے, آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس مرض سے چھٹکارا حاصل کریں. خامخواہ میں کس نے کیا ہے, کیوں کیا ہے, کیسے کیا ہے, آپ کیا کر لیں گے اس کا. ایسے ہی ہے. تو بات وہی ہے کہ انسان کے دل میں اصل میں ایک انتقام جو ہے وہ سمجھنے کی بنیادی طور پہ آگ جل جاتی ہے. تو وہاں پہ یہ یاد رکھنا چاہیے واللہ عزیز ذو انتقام, اللہ اکبر, اللہ غالب ہے اور وہ بدلہ لینے والا ہے, اور اس سے بہتر بدلہ لینے والی ذات کوئی نہیں. اللہ اکبر, تو لہٰذا ساری چیزیں اس طرح کے معاملات میں اللہ پہ چھوڑ دینی چاہیے. اللہ اکبر. تو اگر کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے تو دیکھیں اس کو دنیا میں یا آخرت کے اندر اس کا بھرپائی تو کرنی پڑے گی, کرنی پڑے گی. اللہ پاک کی جو ہے وہ عدالت کے اندر جو بھی جب وہاں پہ قیامت میں سب چیزیں سامنے جو ہے وہ آ جائیں گی. تو بس اوقات جو ہے وہ دیر تو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یار کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی ہے, یعنی ان معنوں میں جو ظاہری برائی, کسی نے ہمیں مارا مثال کے طور پہ, تو پتہ چلی ہے کہ بھئی سامنے والے نے ہم پہ ظلم کیا, ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. تو لیکن وہی بات ہے کہ آپ آج کچھ نہیں کر سکتے تو کل قیامت کے اندر تو بہرحال اسے تو حساب دینا ہی پڑے گا نا, دینا پڑے گا. تو اس لیے اس سوال کی طرف جانا بھی نہیں چاہیے. اور اگر آپ کو کوئی بتا بھی دے کہ بھئی فلاں شخص نے کیا ہے جی بالفرض, تو آپ کیا کر لیں گے, کچھ نہیں کر سکتے. جادو کروا دیں گے نا مفتی صاحب, ہم بھی جادو کروا دیں تو گے. آپ جادو کروا دیں گے, اس نے بھی وہی کروا دیا, تو پھر آپ میں اور اس میں فرق کیا رہے گا. ہائے 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 ہائے, دین اسلام کی کتنی پیاری تعلیمات اللہ ہے کہ اکبر. فرمایا کہ جو تم سے تعلق ہائے توڑے تم اس سے جوڑو, کیا بات ہے. جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف جب ہم نظر کریں گے نا, جی. تو آپ دیکھیں کہ کتنا پیارا جو ہے وہ ہمیں معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دینے میں مدد جو ہے وہ ملے گی. بالکل. تو ہمیں اولاً تو یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا کسی بھی شخص کے بارے میں سوائے یہ کہ وہ خود اقرار کرے کہ بھئی میں نے جادو جو ہے وہ کروایا ہے. جی. باقی اس کے علاوہ عاملین کے اشاروں وغیرہ کے ذریعے سے اس سے کوئی چیز کنفرم نہیں ہو سکتی کہ کس نے جو ہے وہ کروایا ہے. اللہ حافظ. تو بسا اوقات یہ جو آوازیں یا جو آپ نے کہا نا طریقہ کار, تو اس کے اندر جنات بھی ان کی مدد جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, جو آدھی سنی باتیں آدھی بولی آدھی آپ سے اگلوا لی. اچھا. تو جب وہ آدھا ہی وہ بولے گا تو وہ آپ نفسیاتی طور پہ خود جو ہے وہ بول ہاں 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 ایسا تو ہے ایک بندہ. جی جی. تو بس وہی ہے, وہ ان کا سوالوں کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدھی بات آپ سے ہی جو ہے وہ اگلوا لیتے ہیں, وہ خود جانتے نہیں ہیں وہ. جی. تو اس سے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ پہنچے ہوئے اور ایک بالکل ایکوریٹ جگہ پر آ کے انہوں نے ہمیں جو ہے وہ بتایا ہے. تو بالکل ان چیزوں کی طرف توجہ بھی نہیں دینی چاہیے, نہ عاملین کے لیے بتانا جائز ہے. اور اولاً تو انہیں علم ہی نہیں ہوتا تو بتائیں گے کیسے. پہلا سوال تو یہ کہ کیا انہیں علم ہے, تو اولاً تو علم نہیں ہے. اللہ پاک کے جو اولیاء ہیں ان کو کوئی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے علم غیب کے طور پہ معلوم ہو, وہ جدا چیز ہے. جی. لیکن وہاں آپ دیکھیں کہ جن کو علم غیب ہوتا ہے وہ بتاتے نہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ چیز مخلوق میں فساد کا سبب بنے گی, اور وہ فساد کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ آئے ہیں. تو لہٰذا ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کو بالکل جو ہے وہ مذمت کریں, اور ایسی چیزوں کی طرف ہرگز نہ جائیں, اور یہ سوال ہی نہ کریں کسی سے کہ بھئی کس نے جو ہے وہ کروایا ہے. اگر آپ پر ہوا ہے تو بس آپ اس کی کاٹ کی طرف جو ہے وہ جائیں اور اللہ پاک سے جو ہے وہ حفاظت کی دعا کریں. یہ بڑا پیارا جملہ ہے نا, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں, اللہ کے حوالے کر دیں. اور حفاظتی اقدامات کے لیے جیسے آپ نے کہا نا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کچھ بتا دیں بھائی تاکہ ان کے شر سے ہم بچیں, تو قرآن و حدیث میں اتنی ساری دعائیں موجود ہیں, وظائف موجود ہیں جو اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. وہ دعائیں اپنے معمولات میں شامل رکھیں. آج انشاءاللہ میں آپ کو چلیں حصار باندھنے کا بھی طریقہ میں عرض کروں گا کہ اپنا اور اپنی فیملی کا کیسے حصار باندھنا ہے کہ جادو یہ اثر نہیں کرے. جی جی انشاءاللہ. اچھا جنید بھائی, آپ کس حد تک آپ بتاتے, دیکھیں ایک طریقہ کار ہے نا, آپ بھی استخارہ فرماتے ہیں, رہنمائی فرماتے ہیں, دم بھی فرمائیں گے, تعویذ بھی آپ دے دیں گے, تو آپ اس کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں؟ کوئی بھی آنے والا کوئی مریض آتا ہے واقعتاً کسی پر جادو ہو, نظر بد ہو, کوئی بھی ہو, تو اس کے لیے کیا پروسیس کیا کرتے ہیں, کیا طریقہ کار ہوتا ہے آپ کا؟
اس کا باقاعدہ دیکھیں مکمل روحانی علاج کیا جاتا ہے نا. اچھا. اس کا مکمل مسئلہ سننے کے بعد ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اور ہماری تربیت میں یہ شامل ہے کہ اس کا روحانی علاج بھی کریں اور اس کو مکمل ذہنی طور پر قلبی طور پر اس کو مطمئن کر کے پرسکون کر کے اسے جو ہے نا وہ بھیجا جائے. جب وہ اٹھے تو اسے ایک اطمینان بخش اپنی کیفیت کے اندر ایک اطمینان حاصل ہو جائے. کیا بات ہے. تو یہ باقاعدہ ہماری تربیت میں یہ چیزیں شامل ہیں. اور الحمدللہ قرآنی آیات سے، اسی طرح اسماء الحسنہ سے، اسی طرح تعویذات اتاریہ سے الحمدللہ لوگوں کا روحانی علاج ہوتا ہے. میں جی آپ بات مکمل. ایک واقعہ میں آپ کو عرض کروں، یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا ہے. وہ آئے تھے روحانی علاج کروانے کے لیے. اچھا یہاں پر جب وہ آئے نا فیضان مدینہ میں، اولاً وہ اعتکاف کے لیے آئے تھے. اچھا. کیفیت ان کی قبلہ شاہ صاحب ایسی تھی کہ ان کے جسم پر جو ہے نا وہ کٹ لگتے تھے. کٹ لگتے تھے. میں نے خود باقاعدہ ان کی تصویر دیکھی ہے جو ان کی کیفیت تھی. ہاتھوں پر، ان کے چہرے پر، ان کے جسم پر، باڈی پر مختلف قسم کے کٹ لگ رہے ہیں. باقاعدہ بلیڈنگ نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ خون بہ رہا ہوتا. اب انہوں نے روحانی علاج کروایا، یہی عالمی مدنی مرکز فیضان میں روحانی علاج کروایا. ان کا روحانی علاج کیا، تعویذات دیے. مزید ان کی اس کیفیت میں اضافہ ہو گیا. اچھا. اور زیادہ بلیڈنگ ہونے لگی، اور زیادہ کٹ لگنے لگی، یہاں تک کہ ان کا تعویذ بھی کٹ گیا جو ان کو دیا تھا. بہرحال انہوں نے مکمل اپنا اعتکاف کیا یہاں پر، اور پھر اس کے بعد ان کا ذہن بنایا اور ان کو مدنی قافلے میں سفر کرنے کی دعوت دی. اس دوران یہاں سے ان کا علاج بھی ہوتا رہا. عید کے بعد وہ دوبارہ اپنی بچی کو لے کر آئے تھے فیضان مدینہ. تو انہوں نے باقاعدہ اپنے تاثرات دیے اور یہ ریکارڈ بھی کروائے تھے. کہا کہ جب سے الحمدللہ عز و جل یہ میں نے روحانی علاج کروانا شروع کیا، اولاً تو میری کیفیت میں اس میں اضافہ ہوا تھا، لیکن بتدریج علاج کرواتا رہا تو الحمدللہ عز و جل وہ دن ہے، آج کا دن ہے، ابھی تک میں آپ کے سامنے ہوں. ماشاءاللہ. کیا بات. یعنی ان کے ساتھ یہ جادو کے معاملات تھے. اللہ. اور یہ ہوتا ہے جادو کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی لکھی ہے کہ آپ کے کپڑے پھٹنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے جسم پر کٹ لگنا شروع ہو جائیں گے، بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے گی، خون کے دھبے جو آتے ہیں کپڑوں پر، دھبے لگنا شروع ہو جائیں گے. اچھا. یہ جادو کی علامتوں میں سے بھی علامت ہو سکتی ہے. یہ جیسے یہ ویسے یہ اگر کسی کے کپڑوں پر خون کے دھبے لگ رہے ہیں، اچھا یہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی بیماری تو نہیں ہوگی؟ یہ جادو ہی ہوگا یا جادو کی علامت اسے ہی ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. اچھا. ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بے دھیانی کے اندر کوئی کیڑا آپ کے جسم کے ساتھ لگاؤ، ہاتھ کے نیچے آ گیا، پاؤں کے نیچے آ گیا، یا اس کے اوپر بیٹھ گئی، یوں بھی بعض اوقات وہ خون لگ جاتا ہے، کوئی لال بیگ مر جاتا ہے. تو یہ ہم مثبت پہلو بھی اس میں سے نکال سکتے ہیں. صاحب کے تو روزہ نہیں لگتا جو جانور ذبح کرتے ان کے جسم پر تو روزانہ ہی خون ہے. اللہ اکبر. اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے، ایک سوال بھی آیا ہے، کہہ رہے ہیں جی مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ جادو کی حفاظت کے لیے اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھتے ہیں تو یہ اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھنا کیسا؟ اس طرح کے ٹوٹکے جو ہے وہ بیان جو ہے وہ کیے جاتے اچھا. ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے وہ نظر بد سے بچنے کے لیے ایسے کوئی کالا کپڑا جو ہے وہ باندھتے ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں. چپل بھی لٹکا دیتے ہیں نا رکشے کے آگے. اچھا بعض جگہ بعض گھروں پہ وہ سینگیں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں نا، گائے کی سینگیں بھی جو ہے وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس طرح کے ٹوٹکوں میں جب شرعی اعتبار سے کوئی جو ہے وہ ممانعت والی چیز نہیں ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں، بلکہ جنید بھائی کی طرف یہ بڑھاتا ہوں سوال. جنید بھائی یہ سمندر کا جو پانی ہے خصوصیت کے ساتھ کہا جاتا ہے اس سے نہا لیا جائے، یا سمندر میں ایک غوطہ لے لیا جائے، یا سمندر پار کر لیں تو اس سے جادو کی کاٹ ہو جاتی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ سمندر پار کر سکتے ہیں آپ یا ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پہ جائیں گے؟ ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے جائیں گے. یہ اسے کہا جاتا ہے نا آپ سمندر میں کچھ سفر کر لیں یا جزیرے سے دوسرے جزیرے جائیں، بھئی آپ نے سمندر کاٹ کر لیا، پار کر لیا. سیر و سیاحت کا جو ہے نا ایک اثر پڑتا ہے اچھا. لحاظ سے جسمانی طور پر. صحیح. وہ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے نا، سافروا تصحوا صحتکم، سفر کرو صحت یاب ہو جاؤ گے. واہ. تو یہ اس کا ایک اثر پڑتا ہے. لیکن جادو کا جو اصل علاج ہے نا جی. وہ قرآنی آیات اور دعاؤں میں ہے، اسماء الحسنہ میں. سبحان اللہ. سب سے بہترین، سب سے پاورفل، بڑا طاقتور یہ وظائف یہ قرآنی آیات. کیا بات ہے. ایک کال ہے ہمارے پاس، لیتے ہیں، کال لیتے ہیں. جی سر مسئلہ یہ ہے کہ میں مدنی چینل پر بھی اس پر تلاوت سنتا ہوں تو بے ساختہ زبان سے دل میں ورد بھی جاری ہوتا ہے. کیا یہ تلاوت کے وقت میں ذکر الہی کر سکتا ہوں؟ یہ میرا سوال ہے. جی مفتی صاحب.
تلاوت قرآن کریم جب ہو تو اسے توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. اس وقت ذکر و اذکار وغیرہ کرنا منع ہے, جی تو لہٰذا اس میں بہتر یہی ہے کہ اس وقت ذکر و اذکار نہ کریں, بلکہ قرآن کریم کی جو تلاوت ہو رہی ہے اس کی طرف جو ہے وہ اپنی توجہ رکھیں, اسے توجہ سے مکمل طور پر سنیں. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب ایک سوال میرے پاس یہ بھی آیا ہے, کہہ رہے ہیں کہ جی اگر جادو ناجائز ہی ہے تو اس کا علم نازل کیوں کیا گیا اور اس کے نازل کرنے میں کیا حکمت تھی؟ دیکھیں یوں تو اللہ پاک کی جانب سے جو ہے وہ دیکھیں شیطان کو بھی جو ہے وہ پیدا کیا گیا, ٹھیک ہے, شیطان جو ہے وہ مخلوق کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہے. اسی طریقے سے بیماری ہے, جی بیماری سے انسان کو جو ہے وہ تکلیف پہنچتی ہے, تو یہ بھی جو ہے وہ اللہ کی نے ہی نازل کی, بیماریاں بھی اللہ کی ہی مخلوق ہیں. بات یہ کہ یہ تمام چیزیں آزمائش کے لیے, نحن فتنت, اگر ساری چیزیں معاشرے کے اندر سے اچھی ہو جائیں, جی کوئی جو ہے وہ غلط چیز ہی نہ ہو, تو پھر سامنے والے کی آزمائش کیسے ہوگی کہ یہ شخص کب جو ہے وہ اپنے رب کا فرما بردار ہے اور کب جو ہے وہ رب کا نافرمان. تو اسی چیز کے لیے جو ہے وہ یہ چیزیں پیدا کی گئیں تاکہ یہ دیکھیں کہ چیز موجود ہے, اس کی طرف بڑھنے کا راستہ بھی آپ کو بتا دیا گیا اور ساتھ میں اللہ کا حکم بھی بتا دیا گیا کہ اس چیز کی طرف آپ نے نہیں جانا. جی اب یہی تو آزمائش ہے, دیکھنا ہے کہ کون اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس بری چیز سے بچتا ہے. بری چیز ہوتی نہیں تو سارے ہی نیک ہوتے. جی بری چیز آئی تو پتہ چلا نا کہ اب کون بری سے اس لیے بچ رہا ہے کہ جناب جو ہے وہ اللہ نے اس سے ہمیں منع کیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں ہی آزمائش کے لیے, جیسے قرآن میں بھی فرشتوں نے یہی کہا کہ نحن فتنۃ فلا تکفر, کہ ہم جو ہے وہ بطور آزمائش جو ہے وہ ہیں, تو لہٰذا تم جو ہے وہ کفر مت کرو. تو یہ اسی لیے ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون جو ہے وہ اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے اور ان چیزوں سے بچتا ہے, اور کون نافرمانی میں مبتلا ہو کر اپنا دین و ایمان برباد کر بیٹھتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. مفتی صاحب آپ تشریف رکھیں گے؟ مفتی صاحب تشریف رکھیں گے؟ جی جزاک اللہ مفتی صاحب, بہت نوازش, بہت شکریہ آپ کا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, مفتی صاحب کو ہم نے ابھی رخصت کیا ہے. اب ہم ماشاءاللہ طارق بھائی کو مرحبا کہتے ہیں, اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ. اچھا طارق بھائی کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم جنید بھائی کی طرف بڑھیں گے اور پریکٹیکل لیں گے. جی پریکٹیکل کرنے کے لیے لے آئیں بھائی سامان جنید بھائی کا. لائٹیں بند کرنی پڑیں گی جنید بھائی, دھواں کرنا پڑے گا انشاءاللہ. کچھ عملیات آج میں آپ کو سکھانے لگا ہوں. جادو کا توڑ سکھائیں گے ناظرین. کمزور دل والے بیٹھے ہوں گے, پتہ چلے کہ کمزور دل والے تو یہ لازمی دیکھیں. اچھا مضبوط ہو جائے گا دل, مضبوط ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت پہ لکھا ہوتا ہے کمزور دل والے افراد یہ ویڈیو نہ دیکھیں, جی یہ مناظر نہ دیکھیں, جی یہاں ضرور دیکھیں. اچھا دیکھیں, اس میں جادو کے توڑ کے لیے 3 چیزیں چاہیے ہوں گی ہمیں نا. 3 چیزیں. ہاں, کوئلے, آسمانی رنگ کا سوتی دھاگا, صحیح, اور تیسری چیز عمل کرنے والا. اچھا عمل کرنے والا بھی چاہیے, کرنے والا بھی. ٹھیک ہے لائیے جی. اچھا دیکھیں, آسمانی رنگ کا جو دھاگا ہے نا, آپ کوئلے لے کر آ جائیں. آسمانی رنگ کا دھاگا, کھڑے ہوں گے جنید بھائی؟ آئیں جی, ہم بھی ذرا دیکھتے ہیں کیا کر رہا ہے. میرے ہی کاٹ کر دیں, پتہ چل جائے. آپ کا ہی میں انشاءاللہ نیت کر کے آیا تھا کہ آپ کے جادو کا توڑ انشاءاللہ الکریم وہ کریں گے. پہلے تو چیک کریں گے کہ جادو ہے بھی یا نہیں. جی پہلے تو یہ پتہ چلنا چاہیے نا. جی ماشاءاللہ, واہ جی واہ, کوئلے بھی آ گئے ہیں جی. 3 چیزوں کے حوالے سے ماشاءاللہ جنید بھائی ہمیں بتا رہے ہیں. ایک تو آگ چاہیے, ہم نے چونکہ اسٹوڈیو میں ہم کوئلے لے کر آئے ہیں, ابھی یہ جل چکے ہیں. اور دوسرا آسمانی رنگ کا سوتی دھاگا, یہ 2 چیزیں. اور پھر تیسرا عمل کرنے والے جنید بھائی. ہوتا یہ ہے پھر جنید بھائی ہمیں آپ کہاں سے ملیں گے؟ پوری دنیا میں اس وقت آپ کو دیکھا جا رہا, آپ نے کہا تیسرا عمل کرنے والا. آپ کی اپنی دعوت اسلامی ماشاءاللہ دنیا کے 45 سے زائد ممالک میں دکھیاری امت کی غمخواری کر رہی ہے, روحانی علاج کر رہے ہیں ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. اور الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے 4000 سے زائد مقامات پر روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں. اچھا, اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں. واہ. اور جو عمل میں عرض کرنے لگا ہوں نا, جادو کا توڑ, یہ ناظرین خود بھی کر سکتی ہیں اور اس کا باقاعدہ مکمل طریقہ بھی روحانی علاج کے بستے سے آپ کو مل جائے گا. کیا بات ہے, کیا بات. یہ بتانے کا, دکھانے کا, سکھانے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ تاکہ آپ بھی سیکھ لیں, کیونکہ بعض اوقات لوگ سوالات کر رہے ہوتے ہیں, پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ کیسے کرنا ہے, یہ کیسا ہونا چاہیے, یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے, طریقہ کار کیا ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں ایک تو یہ دیکھیں, یہ ذرا قریب سے دکھائیے گا. جی
आसमानी रंग का सूती सूती धागा धागा। ये मेरे हाथ में, इसमें धागे दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉलिस्टर का नाम, रेशमी धागा जिसे बोलते हैं, उसमें स्मेल आपको पता नहीं चल पाएगी। सूती धागे में स्मेल का पता चल जाएगा, सही। ना महसूस हो जाएगी कि आया है या नहीं। सही। अच्छा, अब इसके लिए सबसे पहले हमें जो सहर ज़दा शख्स है ना जी, तो उसके सहर ज़दा यानी जिस पर जादू किया जी, गया है, जिस पर जादू हुआ या है, जिसका हम जादू का तोड़ कर रहे हैं, सही, यानी जो मरीज है, जो मरीज है उसके सर से लेकर पाँव के अंगूठे तक 11 तार नापने हैं। अब आप अच्छा। इसको पकड़ें, ये अब आप थोड़ा सा इधर हो जाएं ताकि मुन्ना हाँ, पता ये चल- आपके सर से लगाएं आप इसको, ये जहाँ से बाल उगते हैं यहाँ यहाँ से बाल उगते जी, हैं, वहां ये- से लेकर हम पाँव के अंगूठे गया तक भाई। एक धागा हमने ये नाप लिया, ये दबा लें पाँव के नीचे, ये पाँव के नीचे ये एक धागा दो- नाप लिया, एक पाँव के ये एक धागा हो गया यहाँ तक। ओ, उतर गया भाई। चले कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते, मजबूत चले कोई बात नहीं, दोबारा। कोई मसला ये भी असर तो नहीं है कहीं? नहीं। ये असर नहीं, जादू है, की वजह असर से होगा गिर गया। इंशाअल्लाह। सही है, ये धागा आपने नाप लिया, ये एक धागा हो गया। सही, ये इधर से लिया हमने, ये इधर से करीब पाँव कीजिएगा के सर से जरा, एक तो ये देखें, सर पे लगाइएगा, सर पे कौन लगा रहे हैं भाई जी, ये हाँ, देखिए ये जहां से बाल उगते हैं यहाँ यहाँ से लेकर और फिर दूसरा ये देखिएगा जरा, ये पाँव के पाँव की तरफ जी, जी माशाल्लाह, पाँव के अंगूठे तक, जी माशाल्लाह, ये एक धागा हो गया। इसे एक दफा फिर फिक्स कीजिएगा। ये इसी तरह हमने 11 धागे नापने हैं। सही, इसको धागा भी कह सकते हैं, तार भी बोल सकते हैं। अच्छा। ये 11 धागे नापने हैं, सही। ये एक धागा हो गया। सही, तो इसी तरह अब हमने ये तो एक हो गया ना ये जुनेद? एक हो गया अच्छा, यूं ही बार बार ऐसे ही नापने जी, हमने, इसी तरह नापने हैं। या एक हो गया फिर इसको हम दोबारा करते रहे? ऐसा नहीं हो सकता कि एक धागा नाप लिया तो उसी के साइज के आपने 10 धागे और जो ना वो काट लिए। अच्छा, ये 11 के 11 धागे इसी तरह आपने ये नाप नापना ये हमारे अमल का हिस्सा है कि धागों को नाप कर ही उसके बाद फिर काटा जाए। अच्छा, ये 2 धागे हो गए, अब यूं पकड़ी रखूंगा मैं? ये पकड़ के रखे आप। ये अच्छा, तीसरा धागा हो गया। शाह जी पकड़ते भी जाएं और शुमार भी करते जाएं। 3 हो गया भाई। भी चलिए 3, भाई काउंट कौन कर रहा है? कोई काउंट भी कर ले, पता चले कि मैं हाजिर इंशाल्लाह। चलिए ये 3 हो गए ना, तारिक भाई, ये 3 हो गए 3। जी। अब हम यूं ही तसव्वुर हमने, कर लेते चूंकि हैं। ये काफी एक तवील नहीं मदनी है। चैनल के नाज़रीन, ये हम तोड़ नहीं कर रहे हैं, एक तोड़ का प्रैक्टिकल तरीका बता रहे हैं। आपको ये बताया गया है कि एक धागा आपने यहाँ जैसे सर से, जो मरीज है जिस पर जादू हुआ है, इस्तिखारे में आ चुका है, जिनका कंफर्म है इन पर जादू है, या जादू की मालूमात भी लेना चाहते हैं, आप घर में भी मालूमात ले सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो आपने ये काम करना है, सूती धागा ले लिया है, मरीज के ये सर जहां से ये बाल उगते हैं यहां से ले आप इनका ये पाँव के अंगूठे तक, नापने। ये 11 मरतबा आपने ऐसे ही इसको नाप लेना है, एक-एक करके। एक करके। एक हो गया, अब इसे कट कर दें, फिर दूसरा हो गया, कट कर दें, तीसरा हो गया, कट कर दें, यूं 11 धागे आपने ले लेने हैं। अब 11 धागे लेने के बाद अगला क्या करना है? हाँ, अब अगला करना ये है कि ये 11 धागों को 2 मरतबा हम तय कर लेंगे। अच्छा, ये हो गया, आगे है 2 कोने इनके, 2 कोने, दोनों कोनों को आपस में ये एक मरतबा मिलाया। ये एक मरतबा हमने तय कर, ये क्लोज कीजिएगा, क्लोज कीजिएगा जी। ये दोनों सिरों को एक मरतबा ये देखें, ये हमने दोनों सिरे ये एक मरतबा हमने तय कर लिए। अब ये देखें, इसी तरह ये दूसरी मरतबा भी हमने, अब ये जब ये हमने तय किया था तो इतना हो गया, ठीक है। अब ये दूसरी मरतबा भी हमने इसके दोनों कोने, ये देखें, ये दोनों कोने हमने ये 2 मरतबा मिला दिए। अब ये तकरीबन इतना सा हो जाएगा। अब ये तसव्वुर कर लें कि 11 धागे हैं ना जी। अब हमने इन 11 धागों पर 11 गिरहें लगानी है। 11 गिरे जी, 11 गिठाने लगानी है, सही। 11 गांठ लगानी है। किस अंदाज से लगानी है? पहले तो हम पढ़ेंगे इसमें कुरान पाक की जो आखिरी सूरत है उससे पहले वाली सूरतुल फलक, सेकंड लास्ट जी, ये सेकंड लास्ट, सही। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक एक मरतबा पढ़ेंगे। इसमें कोशिश ये करना है कि पहले ये गिरह लगाने से पहले ढीली एक ये क्लोज कीजिएगा। ये देखें, ये ढीली गिरा है जी। अब मैं पढ़ूंगा सूरतुल फलक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाताति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये सूरतुल फलक पढ़ने के बाद फूंक मारी और फौरन इसको कस देंगे, टाइट कर देंगे। सही। ये एक मरतबा हो गई। इसी तरह फिर दोबारा सूरतुल फलक पढ़ेंगे और ढीली एक गिरह लगाने के बाद पहले फूंक मारेंगे,
پھر فوراً اس کو بھی کس دیں گے. اسی طرح ہر بار سورۃ الفلق پڑھتے جائیں گے, ڈھیلی گرہ لگانے کے بعد پہلے اس میں پھونک ماریں گے, فوراً اس کو کس دیں گے. اب آپ تصور کر لیں کہ اس میں 11 گرہیں لگ چکی ہیں. اب ان دھاگوں کو ہم نے جلتے ہوئے کوئلے, اب دیکھیں کوئلے بھی ہمارے سامنے ہیں اور جل بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا, جلتے ہوئے کوئلوں پر بھی اور اسی طرح چولہے پر توا رکھ کر بھی آپ یہ دھاگا اس پر ڈال سکتے ہیں. صحیح. اچھا, اب یہ دھاگا دیکھیں ہم نے اس میں ڈال دیا, یہ تصور کر لیں آپ, صحیح ہے, مکمل عمل کرنے کے بعد ہم نے دھاگا ڈال دیا. اب اس میں سے قبلہ شاہ صاحب ہوگا یہ کہ اس میں سے بدبو نکلنا شروع ہوگی. اگر تو جادو ہوا نا تو اب اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے, اتنی سخت بدبو آئے گی کہ آپ کا کھڑا رہنا مشکل ہو جائے. اچھا, اگر جادو ہوا. صحیح. اور اگر نارملی آپ کھڑے, کوئی آپ کو بدبو نہیں آ رہی, تو آپ سمجھ لیں کہ جادو نہیں ہے. نہیں, بدبو ایک تو اس کے جلنے کی بھی بدبو ہوتی ہے نا, ایک تو دھاگے کی بدبو ہوگی, اس کے علاوہ بھی آپ کو اس کے اندر سے ایسی بدبو آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ کا کھڑا رہنا مشکل ہو جائے گا. اچھا. جی, جیسے مثال کے طور پر ہم کسی کے نظر اتارتے ہیں نا مرچوں کے ذریعے, ایسی عجیب و غریب قسم کی دھانس نکلنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. جی, تو اب جو یہ سارا کا سارا عمل کرنے کے بعد جب یہ دھاگے اس میں ڈالیں گے, بدبو آنا شروع ہوگی تو سمجھ لیں کہ جادو ہے. اللہ اکبر. تو یہ آپ چند ایک بار کریں گے تو الحمدللہ سمجھ جادو کا توڑ ہو جائے گا اور بدبو آنا بند ہو جائے گا. اچھا, یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جادو معلوم کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور جادو کی کاٹ بھی ہے. یہ جادو کا توڑ ہی تو بتایا گیا. جی, جادو کی توڑ بھی ہے, اور اگر کسی پر ہوگا تو اس کا معلوم بھی ہو جائے گا کہ یہ جو انداز اپنائے گا. آپ دیکھیں کہ یہ جل رہا ہے اور ہمیں بدبو نہیں آ رہی. ابھی تو ہم نے باقاعدہ پورا عمل کیا بھی پورا کیا نہیں ہے نا, پریکٹیکل ناظرین کو یہ کر کے دکھایا ہے. جی, تو یہ ایک انداز ہے مدنی چینل کے ناظرین جو آپ کے لیے بیان کیا گیا ہے, اور اسے آپ لازمی طور پر یاد رکھیں. اور دیکھیں, یہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ایک نیکی کی دعوت ہمارے یہاں, بلکہ پورا پروگرام ہی نیکی کی دعوت ہوتا ہے. اسے آپ ضرور بھی ضرور شیئر کیا کریں. انشاءاللہ یہ شیئر بہت سی زندگیوں میں سکون لے کر آئے گا. بہت سے ایسے افراد جو پریشانی کا شکار ہیں, کسی دکھ میں, درد میں, تکلیف میں مبتلا ہیں, انشاءاللہ ان کے لیے بھی خیر ہوگی. آج یہ ایک ہم نے پریکٹیکل کیا ہے وللہ الحمد, اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تقریباً 4000 سے زائد 4000 سے زائد مقامات پر الحمدللہ روحانی علاج کے یہ اسٹال لگتے ہیں. آپ اپنے قریبی, آپ جس ملک میں ہیں, جس شہر میں ہیں, آپ دیکھیں کہ آپ کے علاقے میں کہاں دعوت اسلامی کا اسٹال لگتا ہے. بلکہ آپ یوں کریں کہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے ملاقات کریں, فیضان مدینہ کی معلومات لے لیجئے کہ علاقے میں فیضان مدینہ کہاں ہے. پہلے تو یہ سوال یہ بھی اپنے آپ سے کریں, مجھے فیضان مدینہ کیوں نہیں معلوم, میرے علاقے میں فیضان مدینہ اور مجھے معلوم نہیں ہے. تو پھر خیر, اگر نہیں معلوم تو معلومات لے لیجئے ذمہ داران سے, اور پھر مستقل طور پر فیضان مدینہ میں جانے کی نیت کیجئے. انشاءاللہ فیضان مدینہ سے آپ کو معلومات بھی مل جائے گی, اور ممکن ہے فیضان مدینہ میں ہی یہ تعویذات کا سلسلہ بھی, اسٹال بھی مل جائے آپ کو, اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ استخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اپنا روحانی علاج بھی کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور ملیں گی. ہمیں جو آج طریقہ معلوم ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین, وہ یہی تھا کہ یہ سوتی دھاگا آسمانی کلر کا, اچھا کسی اور کلر کا نہیں لے سکتے رنگ کا ہی ہونا چاہیے. یہ دیکھیں بھی آسمانی رنگ کا, یہ ہے بھی آسمانی کلر کا لگ رہا ہے بھائی, کہیں سوتی ہی دھاگا ہونا چاہیے. جی, اچھا یہ سوتی ہی ہو, یہ دیکھیں یہ سوتی دھاگا ہی ہے, اور یہ ہے بھی آسمانی کلر. سوتی دھاگے کی ہمیں نارملی پہچان کیا ہوگی, کیا کہیں گے؟ یہ جو نارملی اگر ہم جیسے جا کر دکان والوں سے وہاں اگر ان کو بتایا جائے نا کہ بھئی ہمیں سوتی دھاگا ہی چاہیے, آسمانی رنگ کا چاہیے, تو یہ آپ کو بآسانی مل جاتا ہے, اس میں کوئی اتنی آزمائش ہوتی ہے. یہ جو جن سے کپڑے سلائی ہوتے ہیں یہ وہی دھاگا ہے نا؟ نہیں, وہ دوسرا دھاگا ہوتا ہے. اچھا, وہ ریشمین ہوتا ہے. اچھا جی, تو یہ اس کی مدنی چینل کے ناظرین احتیاط آپ نے کرنی ہے کہ جب آپ جائیں تو ان سے کہہ دیجئے گا کہ ہمیں سوتی دھاگا چاہیے. تو انشاءاللہ سے زیادہ دینا بھی پڑ جائیں تو دے کر آپ اپنے مطلب کا سوتی دھاگا یہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, یہ جو عمل بتایا نا, اسکائی بلو کلر ہے اور یہ کاٹن کا دھاگا ہے گا. اچھا, نہ ہو کہ وہ سوتی اور چلے یہ بھی آپ نے بڑا آسان کر دیا. بعض لوگوں کے لیے شاید یہ اسکائی بلو, ہمارے یہاں ملک پاکستان میں رہنے والے ان کے لیے تو آسمانی کلر سمجھنا یہ بالکل آسان ہے. اسکائی بلو کلر اور کاٹن کا یہ دھاگا ہونا چاہیے. صحیح. اچھا, اب جادو کے توڑ کی جیسے بات چلی, دھواں بھی نکل رہا ہے جی, ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ باربیکیو کی بھی
महसूसात हो रहे अल्लाह हैं। बहरहाल, तो ये जादू के तोड़ का ये अमल भी बताया। अच्छा, इसमें कुछ तकल्लुफात भी है ना। अच्छा। एहतिमाम करना, धागा लेना, कहीं पर आप किसी ऐसे मुल्क में धागा नहीं मिल रहा, कोयले आपके पास नहीं है, तो आप क्या करें, उसके भी मैं वज़ाइफ अर्ज करूंगा। जादू के तोड़ का एक और बड़ा ताकतवर, बड़ा बेहतरीन और बड़ा पावरफुल अमल में अर्ज कर, और जो हमारे बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह मुबीन ने ये बाकायदा इरशाद फरमाया जी। इसके लिए चाहिए होंगे आपको बेरी के 7 पत्ते। अच्छा, बेरी के 7 पत्ते, 7 पत्ते चाहिए। सही। इन 7 पत्तों को नाजरीन आप 2 पत्थरों के दरमियान अच्छी तरह कूट लें। सही। लंगरी वगैरह में नहीं, इस तरह आपने देखी वो पत्थर की जो सील होती है जी जी, पत्थर की सील है, पत्थर की सील है, तो उसको पत्थर से जो है ना आप कूट लें। कूटने के बाद अब इसको पानी में डाल दें, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर आप उस पानी पे दम कर। सही। उसमें से आप 3 घुट पानी पी लें। सही। फिर जो बकिया थोड़ा पानी है ना, उसको मजीद पानी में मिलाकर उस पानी से आप गुस्ल कर लें। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आप पर जादू के असरात हैं, जो भी जादू किया गया है, वो सारे के सारे असरात भी खत्म हो जाएंगे। तभी आप में आपको बाकायदा एक इफाका और एक हल्कापन महसूस। अच्छा, यानी बेरी के पत्ते कूट लिए, 7 पत्ते, 7 पत्ते कूटे और पत्थर पर रख कर पत्थर से कूटे हैं। हाँ। अच्छा, ऐसे पानी में मिलाना है 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी और चारों कुल, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी और चारों कुल, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर उस पानी पे दम करके 3 घूंट पानी पी लेना है, फिर उस पानी से गुस्ल कर लें। जबरदस्त हो गया। ये भी हमें बेहतरीन एक और तरीका अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालूम हुआ है। ये भी इन तकल्लुफात से अगर आप बचना चाहते हैं तो ये भी अंदाज अपना लें, ये भी कर लें। अच्छा, बेरी के पत्तों वाला भी अमल कर लें। कुछ रूहानी इलाज भी इंशाअल्लाह हमें बताए जाएंगे। तो आपसे तो अमलियात हमने इनको बता दिए, अमलियात बता दिया, पढ़ने के लिए वज़ाइफ इंशाअल्लाह ये ले लीजिएगा जी। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज प्रैक्टिकल मदनी चैनल के नाज़रीन ये हमने किया है और हमें पता चला है। तो यहाँ में मदनी चैनल के जो नाजरीन हैं उनसे ये अर्ज करूंगा कि बजाय इसके कि आप कहीं दूर दराज जाएं, ऐसे अफराद के पास जाएं और जो आपको लूटें, ऐसे अफराद से अपने आप को बचा लें। यकीन करें कि ऐसा महसूस होता है कि बस हर बंदा ना, यानी बहुत से ऐसे अफराद जो अमलियात के मामलात कर रहे हैं, बस वो लूटने पे लगे हुए हैं। बेइंतहा वो आपसे महंगे महंगे वो फीसिस लेंगे और क्या आप कुछ नहीं करेंगे, वो शैतानी अमल ही कर रहे होते हैं। मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी, शैतान को आपने मारना है तो फिर रहमान के कलाम से मारे ना, उसको ज़ेर करना है तो रहमान के कलाम से ज़ेर करें। शैतान के मुकाबले में शैतान लेकर आ जाएंगे तो फिर नतीजा क्या होगा? मुमकिन है जो शैतान आप लेकर आए वो कमजोर हो, तो फिर मुकाबला तो आपके ऊपर ही आ जाएगा ना, उल्टा तो आप पर ही वबाल आ जाएगा मजीद। तो अगर आप सबसे पहले तो ये एतकाद रखें, ये यकीन रखें मेरा अल्लाह बड़ा है और ये हकीकत है, अल्लाह बड़ा, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। फिर रब के कलाम की ताकत का अंदाजा लगा लें। अल्लाह के कलाम की ताकत कैसी होगी? उस रब का कलाम जब पढ़ा जाएगा तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बरकत ही बरकत इंशाअल्लाह नसीब होंगी। ये जादू मादू कुछ भी है, अल्लाह ने चाहा तो ये खत्म हो जाएगा। इसके लिए आप मदनी चैनल के नाज़रीन अपना जहन में इत्मीनान रखें और फिर प्रॉपरली दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन से इलाज भी करवाएं। मैं जुनैद भाई से एक सवाल और भी करूंगा। जुनैद भाई, ये आपने रूहानी इलाज भी बताया और दूसरा भी आपने रूहानी इलाज बताया माशाअल्लाह। फिर आपके पास आशिकान रसूल आते भी हैं, यानी कि 4000 से जायद मकामात पर जो हमारे स्टॉल लगते हैं, बस्ते लगते हैं, यानी जहाँ पर तावीज़ात दिए जाते हैं। तो आप ये बताएं कि दीगर तो हम देखते हैं कि एक दम के 50-50 हज़ार 1-1 लाख ले रहे होते हैं, तो आपकी क्या फीसिस है ताकि आने वाले आपके पास आए तो कम से कम जहन बनाकर आए ना, मैं 1 लाख रुपया जेब में रखकर लाना है, 2 लाख लाने हैं, कितनी फीस जेब में रख कर आए और आप दम डालेंगे, कोई तावीज़ात देंगे, कोई रूहानी इलाज करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। अब ये देखें, रूहानी इलाज करवाने वाले जी, इस्तिखारा करवाने वाले जी, दुनिया भर में इस्लामी भाई इस्लामी बहनें जो खवातीन लोग राब्ता करते हैं ना, कमो बेश 15 लाख के करीब इनको ताबीरात दिए जाते हैं। अच्छा, 15 लाख महाना 15 लाख के करीब ताबीरात दिए जाते हैं। मैं कॉल सेंटर, आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, इस्तिखारा कॉल सेंटर दावत इस्लामी का नाम। यहाँ पर जो लोग सिर्फ फोन पर इस्तिखारा करवाते हैं ना ऑनलाइन, 1 लाख से जायद कॉल, ये कॉलर हैं जो इस्तिखारा करवाने वाले हैं फोन पर।
اللہ بقیہ روحانی علاج کے اسٹال پر استخارہ کروانے والے وہ الگ، تعویذات لینے والے الگ، اسلامی بہنوں کے بستے الگ۔ اچھا، اسلامی بہنوں کو تعویذات دینے کے لیے اسلامی بہنیں ہی موجود ہیں، باقاعدہ شرعی تقاضوں کے مطابق شرعی پردے کی احتیاط کے ساتھ ان کا روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ فیس نہیں بتائی آپ نے؟ فیس کوئی نہیں لی جاتی، کوئی اچھا، پیسے نہیں لیا جاتا، کیا فیس بات کر رہے ہیں سب جنید بھائی؟ روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ فیس کچھ بھی نہیں لی جاتی؟ کچھ تو 5 10 15 20 ہزار 25 ہزار 26 ہزار؟ ان کو تعویذات جو دیے جاتے ہیں، روحانی علاج کیے جاتے ہیں، جب ان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں نا، یہ خود ہی دعوت اسلامی کے لیے اپنی جگہیں وقف کر دیتا ہے، کوئی مسجد بنا دیتا ہے، کوئی مدرسہ بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ یعنی کہ کوئی تقاضا کچھ بھی ہمارے اسٹال پہ کوئی فیس نہیں لی جاتی، کوئی ہدیہ، کوئی موخ بھی کہتے ہیں بعض علاقوں میں، مجھے یہی پتا چلا کہ موخ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے دم ڈالا، کوئی تعویذ دیا تو موخ کیا ہے جی؟ کوئی موخ نہیں ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسٹال پہ کوئی فیس نہیں لی جاتی، فری آف چارجز الحمدللہ رب العالمین استخارہ کیا جاتا ہے، آپ کو تعویذات دیے جاتے ہیں، آپ کو دھم کیا جاتا ہے، ہر طرح کے سے الحمدللہ رب العالمین رہنمائی کی جاتی ہے۔ بعض لوگ اور بھی کہتے ہیں نا فیس نہیں لیتے، ہدیہ لیتے ہیں، نذرانہ لیتے ہیں۔ نہ یہاں فیس ہے، نہ ہدیہ ہے، نہ نذرانہ ہے، نہ نذرانہ ہے۔ صحیح۔ یعنی تعویذ، روحانی علاج دینے کا، بتانے کا، عملیات، مطلب جو بھی یہ پروسیس ہے روحانی علاج ہمارے شعبے کا، اس میں اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک پیسہ یا ایک سینٹ یہ بھی نہیں ہے۔ اور اگر جو کرتے ہیں تعاون، وہ دعوت اسلامی کے جملہ دینی کاموں کے لیے جیسے عاشقان رسول کر رہے ہوتے ہیں تو کرتے ہیں۔ اچھا، بلکہ ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا، یعنی اس میں ہمارا شعبہ روحانی علاج لیتا نہیں بلکہ مزید از خود خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ اس وظائف دیے جاتے ہیں، یہ پیپر ہوتا ہے، ان کا پرنٹ ہوتا ہے، یہ سارے پروسیس ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ تو بستوں کا بتایا نا کہ یعنی روحانی علاج کے سٹالز پر آ کر تعویذات دیتے ہیں، پوسٹ ان کو تعویذات بھجواتے ہیں ملک و بیرون ملک میں۔ اس کے ایکسپنس الگ، اس کے سروسز الگ، پرنٹ، سارے یہ پروسیس ہیں۔ یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی دعوت اسلامی، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی۔ وللہ الحمد۔ دیکھیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے کیا کیا، صرف ہم نے تو آج ایک شعبہ لیا نا، ہم نے تو آج ایک روحانی علاج کی شعبے پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ ابھی تو دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، دارالافتاء اہل سنت میں کتنے سوالات آتے ہیں، وہاں سے فتاوی جات کتنے دیے جاتے ہیں، یہاں پر کتنے دارالافتاء اہل سنت قائم ہیں، کس طرح رہنمائی کی جاتی ہے، اور فری آف کاسٹ، فری آف چارجز، کوئی چارجز آپ سے نہیں لیے جاتے۔ بحمد اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ہو رہا ہے، تعلیمی ادارے دیکھ لیں، جامعات دیکھیں، مدارس دیکھیں، بحمد اللہ تعالیٰ یہ ہے میری اور آپ کی پیاری پیاری تحریک دعوت اسلامی۔ آپ دیکھیں قبلہ شاہ صاحب، آج کے دور میں علاج کروانا کتنا مشکل ہو گیا ہے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں، ہمیں پتہ ہے روحانی علاج کے اسٹال پر آتے ہیں، بولتے ہیں میں کرایہ کسی سے لے کر، کسی سے ادھار لے کر تو یہاں پر روحانی علاج کے لیے آیا ہوں، علاج کہاں سے کرواؤں؟ ڈاکٹر نے اتنے مہنگے مہنگے ٹیسٹ لکھ دیے ہیں، دوائیاں لکھ دی ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں گھر کا کرایہ لوگوں کے لیے بھی کتنا بڑا جنید بھائی سبق ہے یہ اللہ کرے کہ وہ یہ بات سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی آ رہا ہے، کچھ اس طرح کے جو عملیات کرنے والے ہیں اور جو لوٹنے پر ہی آمادہ ہیں، اتنی فیسیں، یقین کریں اتنی مشکل دور میں، مہنگائی کے دور میں کوئی اپنے لیے پیناڈول لینا اس کے لیے بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، مجھے پچھلے دنوں ایک بھائی کا پتہ چلا کہ ہوتے ہیں نا بعض کہ اللہ عافیت فرمائے، ایک بزرگ کی نا وہ گاڑی، بزرگ سے نا رکشہ چلاتے تھے یا نارملی بائک تھی ان کے پاس، تو ایک بڑے آدمی سیٹھ صاحب کی گاڑی کے ساتھ لگ گئی، لائٹ ٹوٹ گئی، تو اب اس نے کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ کہا کوئی معافی نہیں ہے، اور بزرگ سفید ریش ہاتھ جوڑ معافیاں مانگ، کہا کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، نہیں لگوا کے دو، نہیں لگوا کے دو۔ اچھا، اب وہ شاید بائک تھی ان کی نا، جب وہ گیا تو اس نے کہا کتنا خرچہ ہوگا؟ کہا تقریباً 700 روپیہ ہوگا۔ بزرگ کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، 700 روپیہ، میرے پاس تو صرف 150 روپیہ ہے، میں نے تو گھر بھی جانا ہے، میں نے تو بچوں کے لیے کچھ لے کر بھی جانا ہے۔ تو وہ آج یہ دور ہے، اور اس درد کی کیفیت میں کوئی آپ کے پاس آتا ہے، آپ بڑی آسانی سے کالے بکرے کی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1 کلو بکرا لینا کتنا مشکل ہے، آج دال سبزی لینا بھی کتنا مشکل ہوا ہے، لوگوں کے گھروں میں فاقے آ رہے ہیں اور آپ بکروں پہ بکروں کی باتیں کر رہے ہیں، کیوں ہے ایسا؟ اگر میں پھر کہوں گا مدنی چینل کے ناظرین، خدا را اگر آپ ایسوں کو دیکھیں نا تو نہ جائیں نا، آپ کے پاس آپ کی دعوت اسلامی جو ہے
آپ کیوں کسی ایسے کے پاس جا رہے ہیں جو آپ کو لوٹ رہے ہیں؟ آپ اپنی تحریک دعوت اسلامی کے پاس قوم ہے جی، ہم ایسو کو آباد کرنے والی بھی ہماری قوم ہے نا. ہم اگر نہیں جائیں گے تو یہ بے آباد ہو جائیں گے، نہیں آباد ہوں گے. یہ نہیں ان کے یہ منتر شنتر چلیں گے. انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں بحمد اللہ تعالیٰ آپ کی شرعی طریقے سے علماء کرام کی موجودگی میں علماء کرام سے رہنمائی لیتے ہوئے شرعی تقاضوں کو پورا رکھتے ہوئے بحمد اللہ تعالیٰ آپ کی تحریک کر رہی ہے نا، آپ کی دعوت اسلامی کر رہی ہے، دین کی خدمت کر رہی ہے، یوں روحانی علاج کر رہی ہے. تو آپ اس انداز میں ساتھ دیجئے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ فرمائش کی اگر کالز ہیں تو کال لیتے ہیں. کافی دیر سے فیضیاب بھائی ہمیں فیض نہیں دے رہے، تو کچھ کلام بھی لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ٹاپک پر دوبارہ گفتگو کریں گے. جی کال لیتے ہیں. نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش کروں گا کلام سنا دیں. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. ایک اور کال لیتے ہیں. مجھے یہ کلام سنا دیں، یا مصطفیٰ عطا ہو. واہ. ایک اور کال لیتے ہیں. جی مجھے نعت خان سے یہ کلام سنا دیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت. کیا بات ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلی کال دیجیے گا. کھلے ہاتھ پروگرام ماشاءاللہ بہت زبردست چل رہا ہے. میری نعت خان اسلامی بھائی سے فرمائش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لیتے ہیں. تو شاہ صاحب مجھے یہ کلام سنا دے. ان کی مہک نے دل کے کنچے کھلا دیے ہیں. بہت شکریہ آپ کا جی. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے جی. اچھا مفتی صاحب سے سوال ہم نے کوشش کی، تقریباً سوالات ہم نے لے لیا. اب اگر کسی کے مفتی صاحب کے جانے کے بعد سوالات آ رہے ہیں تو وہ شرعی سوالات ہم ابھی نہیں لے سکیں گے. ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ دارالافتاء اہل سنت ہمارا پروگرام ہوتا ہے، آپ وہاں پر یہ میسیجز کالز کر سکتے ہیں، وہاں سے رہنمائی لے سکتے ہیں. مزید اگر رہنمائی چاہیے ہے تو میں عرض کروں گا ٹیم سے کہ ہم اسکرین پر نمبر دارالافتاء اہل سنت کے چلا دی جائیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں دارالافتاء اہل سنت سے شرعی رہنمائی کے لیے آپ صرف اس نمبر پر 0311786410 پر صبح 10 سے لے کر شام 4 بجے تک آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ وقت پاکستانی وقت کے مطابق ہے. اتوار کے علاوہ آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کی شرعی رہنمائی کر دی جائے گی. اللہ سلامت رکھے جی. اچھا جی، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. جنید بھائی ایک آپ سے سوال ہے جی. کہہ رہے ہیں جادو سے بچنے کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں. آخر میں آپ سے روحانی علاج بھی لیتے ہیں. اچھا کہ جس سے جادو نہ ہو، اور گھر والوں کا جیسے آپ نے حصار کا بھی آپ نے بولا، یہ بھی آپ نے ارشاد فرما دیجیے گا. ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں سفید رنگ کا مرغا ہو یا کالا تیتر ہو، اس گھر پر جادو نہیں ہو سکتا. کیا ایسا ہے؟ سفید مرغ کے بارے میں تو حدیث پاک میں ہے نا، گھر میں سفید مرغ رکھا کرو کہ یہ جنات کو دفاع کرتا ہے. جنات کو بھگانے کے لیے سفید مرغ رکھا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا جی کہہ رہے ہیں جی، لیکن مفتی صاحب جا چکے ہیں. مفتی صاحب ہوتے تو آپ کا سوال ہم ضرور لے لیتے ہیں. محمد نواز بھائی کا یہ میسیج تھا رحیم یار خان سے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ہمارے فیس بک کے ناظرین کے کمنٹس بھی ہم لیتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو ویورز ہیں ان کے کمنٹس بھی لیں اور دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون کون ہیں، کیا میسیجز کر رہے ہیں. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا جی شاہد مغل بھائی ہیں، بہت شکریہ جی آپ کا. دعاؤں کا بھی کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی مشکلات پریشانی اپنی رحمت سے دور فرمائے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. راشد سہیل بھائی اچھا جی کہہ رہے ہیں کہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب کو اللہ پاک سلامت رکھے، سب کی حفاظت فرمائے. کہہ رہے ہیں جی میری عمر 50 سال ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ رہا ہے. شادی کے بعد مستقل طور پر علاج کروایا لیکن کوئی مستقل آرام نہیں مل رہا. کیا کیا جائے؟ سیالکوٹ سے میسیج ہے. کافی علاج کروا لیا جی، فرق نہیں پڑ پا رہا جی، تو ایسا مریض کے جسے دواؤں سے فائدہ نہ ہوتا ہو، جی، اللہم انت الباسط، یہ 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کرے، پانی پر دم کر کے بھی پیے، اور جو دوائیاں وہ استعمال کر رہا ہے اس پر بھی دم کرے. الحمدللہ سمجھ اللہ کی رحمت سے. اللہم انت الباسط، جی اللہم انت الباسط، اللہم انت الباسط. 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ
شفا ملے گی۔ مجتبیٰ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا جی۔ ظفر مغل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بہت بہت نوازش۔ محمد رفیق بھائی ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا جی، ابرار بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی سلام جی، وعلیکم السلام، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آمین، بہت شکریہ جی۔ کہ عمل کہہ رہے ہیں جی، سوال یہ ہے کہ یہ عمل نظر بد کے لیے کر سکتے ہیں؟ اچھا، جو عمل آپ نے بتایا ہے، جو پریکٹیکل کر کے بتایا، کیا یہ نظر بد کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے؟ یہ جادو کے لیے، یہ صرف جادو کے لیے، نظر بد کے لیے دوسرا عمل ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ چلیں نظر ابھی چلے وظیفہ میاز کر دیتا ہوں خیر خواہی کے نیت سے۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے پارہ نمبر 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ بہت ہی مجرب یہ عمل ہے، مجرب وظیفہ ہے، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، نظر بد سے محفوظ۔ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے جنید بھائی؟ بچوں کو نظر بد لگ جائے تو سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے پہلے سیدھے گال پہ دم کریں۔ اچھا، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ پھر دوبارہ سورۃ الکوثر پڑھ کر الٹے گال پر دم کریں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کر دیں۔ یہ تو وظیفہ ہوا۔ اور سنت یہ ہے کہ بچوں کی تھوڑی ہے نا، یہ چہرے کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، یہاں پر کالا ٹیکا لگا دیا جائے، ایک تو سنت بھی ہے، اچھا، اس سے بھی بچوں کو نظر بد نہیں لگے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ چلیں جی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ عبداللہ طیب بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، دعاؤں سے نواز دیں، بہت شکریہ آپ کا جی۔ علی بھائی ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ طاہر حمید بھائی، فیضیاب بھائی یہ کلام سنا دیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اور بخش بھائی ہیں جی، بہت شکریہ۔ اجمل بھائی ہیں ہمارے ساتھ، احمد عبد الرحمن بھائی ہیں، علی شیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی۔ اچھا جی، بہت بہت شکریہ آپ سب کا، تمام عاشقان رسول۔ محمد عمران بھائی ہیں، ملک محبوب بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ ظہیر نظامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، عالم بھائی ہیں ہمارے ساتھ، فراز نظامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، جاوید علی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اسلم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ چلیں جی، ممتاز حسین بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ احمد عبد الرحمن بھائی پھر میسج کر رہے ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ محسن سعید بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ فیضیاب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام لیتے ہیں۔ جبھی میری ہوں سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہوں سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا
رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. بہت بہت شکریہ فیضیاب بھائی. آج ہم نے ایک ہی فرمائش لی ہے چونکہ ٹائم بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں. یقین کریں ابھی بھی دل کر رہا ہے کہ بہت سی باتیں مزید کی جائیں. ماشاءاللہ جنید بھائی آئے ہیں, ہم ان سے مزید فیض حاصل کر لیں تاکہ بہت سے عاشقان رسول کی رہنمائی ہو جائے گی. اور مجھے امید ہے کہ آج دیکھنے سننے والے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ رب العالمین بہت فائدہ ہوا ہے. میرا حسن ظن ہے الحمدللہ رب العالمین. یہی آپ کی تحریک دعوت اسلامی الحمدللہ خدمت پر معمور ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت کر رہی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. چاہوں گا طارق بھائی ہمارے ساتھ ہیں. طارق بھائی, شریعت مطالعہ میں کیا رہنمائی ملتی ہے اس حوالے سے, بلکہ میں چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جادو کے حوالے سے ارشاد فرمایا, کچھ ارشادات حضور کے ہمیں سنا دیں. جادو کی مذمت کے بارے میں احادیث ہیں. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان نے فرمایا کہ 5 افراد جنت میں داخل نہ ہوں گے. نمبر 1 شراب کا عادی, اللہ اکبر. دوسرا جادو کرنے والا, تیسرا قطع رحمی کرنے والا, اور چوتھا کاہن اور احسان جتلانے والا. یعنی یہ وہ افراد کے جو جنت کے داخلے سے محروم رہیں گے. شراب کا عادی, جادوگر, قطع تعلق کرنے والا اور رشتہ داروں سے رشتہ ناطہ توڑنے والا, اور مسلمانوں کے ساتھ اگر تعاون کیا ہے بھلائی کی تو احسان جتلانے والا. اچھا, اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے. حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام رات کی ایک گھڑی اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور انہیں ارشاد فرماتے کہ اے آل داؤد اٹھو اور نماز پڑھو, کیونکہ اس گھڑی اللہ پاک جادوگر اور ناحق ٹیکس لینے والے کے علاوہ ہر ایک کی دعا قبول فرماتا ہے گا. اچھا, یہاں ایک تو جادو کی مذمت بھی ہے, دوسرا دعا کی قبولیت کا وقت بھی معلوم ہوا کہ رات کا جو پچھلا پہر ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اپنے عمل میں رکھتے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ ہے کہ یہ اس طرح خود اٹھتے اور اپنے گھر کے افراد کو اٹھاتے اور دعا کی تلقین کرتے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شراب کا عادی, جادو پر یقین رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. تو یہ احادیث مبارکہ تھیں, فرامین مصطفیٰ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کی مذمت کے متعلق تھے. مزید ایک اور حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی بھی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نجومی یا جادوگر کے پاس آئے پھر ان کی تصدیق کرے تو وہ اس سے الگ ہو گیا جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گا. تو اتنے سخت ترین الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کے عمل کی مذمت فرمائی, اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے بدشگونی لی یا جس کے لیے بدشگونی لی گئی یا جس نے کہانت یعنی جادو کہانت کی یا جس کے لیے کی گئی یا جادو کرنے اور کروانے والا یہ ہم میں سے نہیں. اللہ اکبر. وہ ہم میں سے نہیں. جادو کرنے والا, جادو کروانے والا, یہ بری فال نکالنے والا, بدشگونی کرنے والا, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے جادو کرنے سے بھی اور جادو کروانے سے بھی. میں چاہوں گا آخر میں جنید بھائی ہمیں کچھ روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیں. دیکھیں, جادو سے حفاظت کے لیے, اثرات سے حفاظت کے لیے سینکڑوں وظائف ہیں باپو. جی, چند ایک میں انشاءاللہ الکریم عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ سحر زدہ شخص جس پر جادو ہونا وہ 101 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے. ایک تو یہ وظیفہ ہوا. اچھا, اسی طرح سحر زدہ شخص یہ کثرت کے ساتھ یا اللہ یا حکیم, یا اللہ یا حیو یا حکیم, یا اللہ یا حیو یا حکیم, یا حکیم, یہ کثرت کے ساتھ بکثرت ان کا ورد کرتا رہے. صحیح. اچھا, اسی طرح سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں, جی, آخری جو آیات ہیں نا, ان کا یہ اپنے معمولات میں شامل رکھیں. کہاں سے کہاں تک؟
یہ سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر اختتام سورت تک. صحیح. اچھا، اسی طرح سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. صحیح. یہ 4 آیت یہ تو اتنی کمال کی اور اتنی پاورفل ہے نا. اچھا. جس پر جنات کی کیفیت ظاہر ہو جائے نا، اس وقت بعض اوقات سجائے نہیں دیتا کہ کیا پڑھ کر دم کریں. جی. آپ سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیت پڑھ کر دم کر دیں. اچھا. اور ان آیت کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر یہ 4 آیات پڑھ کر کسی پہاڑ پر بھی دم کر دی جائے نا تو وہ پہاڑ بھی جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس طرح کا مفہوم حدیث پاک یہ سمجھایا گیا ہے. جی. واہ. اتنا پاورفل ہے. واہ. اچھا، اسی طرح یہ تو وہ ہوا کہ کسی خاص فرد پر جادو یا جنات کے اثرات ظاہر ہوں، ان کے لیے وظائف ہو گئے. اگر گھر پر ہیں جی، پورے گھر کیا کریں؟ پورے گھر پر ہیں تو ایسی صورت میں پھر اس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے. اچھا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، آسیب وغیرہ یہ سب اثرات ختم ہو جاتے ہیں. صحیح. یہ وظائف ہوگا. اسی طرح جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مریدین ہیں جی. وہ تو اپنا حصار باندھیں. اچھا. شجرہ شریف میں الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے حصار باندھنے کا مکمل طریقہ ارشاد فرما دیا. حصار آپ باندھیں گے، آپ کا تو حصار ہوگا ہی ہوگا، آپ کی فیملی کا حصار ہو جائے گا، آپ کے بیوی بچوں کا حصار ہو جائے گا، آپ کے گھر کا، آپ کے کاروبار کا، دیگر مال و اسباب کا سب کا حصار ہو جائے گا. اچھا. یہ جو شجرہ شریف میں لکھا ہے، جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مریدین ہیں وہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں. واہ. گرد من و گرد خانہ من و گرد زن و فرزندان من و گرد مال و دوستان من حصار حفاظت تو شبد و تو نگہدار باشی. واہ واہ. ایک مرتبہ پڑھنا، یہ فارسی میں اچھا. یہ شجرہ شریف میں لکھا ہوا ہے. کیا بات. یہ تو خاص امیر علیہ سنت کے مریدین کے لیے ہے. اب آخر میں چونکہ وقت بھی اختتام کی جانب میں، ایک خاص عمل کہ جو آپ کریں گے نا، آپ خود کر سکتے ہیں، تمام ہی ناظرین اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کرنا، یہ خاص حصار باندھنے کا عمل ہے. جادو، جنات، اسرار، سحر، جنات آپ کو تنگ کرتی ہوں، سینے پہ دباؤ محسوس ہوتا ہو، رات کو ڈر جاتے ہوں، برے خواب نظر آتے ہوں، رات کو سونے سے پہلے یقین کریں جنید بھائی، جی. شروع میں جب آپ بات کر رہے تھے تو ڈر لگ رہا تھا، لیکن اتنی گفتگو کے بعد اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی جو کیفیات آپ نے دعوت اسلامی کی خدمات بیان کی، اور یہ مفتی صاحب کی گفتگو، آپ کی گفتگو ماشاءاللہ سننے کے بعد آپ بالکل ریلیکس ہو رہے ہیں. اب پتہ چل رہا ہے کہ یار کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے. جی. اتنے بہترین قرآنی وظائف موجود ہیں، حل موجود ہیں، اور جو آپ ابھی ارشاد فرما رہے ہیں کمال ہے. وہ حصار کا عمل ہے جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آرام فرمانے کے لیے بستر مبارک پر تشریف لے جاتے تو اپنے ہاتھوں کو ہلا کر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم فرماتے. اپنے چہرہ اقدس پر، اپنے سر مبارک پر، سینہ اقدس پر، اپنے ہاتھ مبارک پر اور اپنے پورے جسم اطہر پر ہاتھ پھیرتے جہاں تک ہاتھ پہنچتے. یہ ایک دفعہ عمل ہوا. اسی طرح دوبارہ یہی عمل کرنا ہے. اسی طرح تیسری مرتبہ پھر یہی عمل کرنا. صحیح. یعنی 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے. اور ہر بار اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، ایک مرتبہ اللہ احد آپ اس کی تلاوت فرما لیں. سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر، سر پر، سینے پر، بازو ٹانگوں پر، بازوؤں پر، یعنی جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے یہ پھیر لیں. ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ یہ عمل کریں. واقعتاً یہ بڑا پیارا عمل ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک روایت سناتا ہوں اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی حدیث مبارکہ ہے. ایک چیز استعمال کرنے کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صبح و سویرے 7 اجوا چھہارے کھائے تو اسے اس دن زہر اور جادو نقصان نہیں دے گا. اجوا آپ استعمال کریں، اللہ تعالیٰ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. اسی سے متصل یہ آپ نے جو عمل بتایا جادو سے حفاظت کے لیے ہوا، ایک بڑا ہی مختصر وظیفہ ہے. اگر روزانہ یہ کر لیا کریں تو انشاءاللہ جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے. یعنی بہت ساری چیزیں ہم نے سنی، یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ یہ پرابلم ہو، لیکن دل میں یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم نہ ہو، ہم محفوظ رہیں. ہم نے وظائف بھی، حصار کے عمل بھی سنے. تو بڑا مختصر سا ہے، یا محیی یا ممیت
روزانہ 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ جادو کے اثر سے انشاءاللہ. آئیے جی پروگرام کو اختتام کی طرف دعا پڑھتے ہیں. صلاۃ والسلام کا شعر لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام غوث اعظم امام تو کا بنوں کا چلوائے شان قدرت پہلا تو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام.